Hello? Hello? Okay. Assalamu alaikum. I am the Chief Coordinator at 6, Colonel Irtiza Shaheen. Along with me is the Head of the Curriculum Department, Madam Nazneen. I will be able to introduce this Tajweed program on behalf of Director at 6, and Mr. Shana Singh, who is busy in curriculum. As you all know, that from this session, 21-22, academic session, the SNC Single National Curriculum has been imposed by the government. And from this session, it is up till class 5. In addition to Islamiyat, we have Tajweed, which is basically for Nazara Quran, which is the government policy. And till class 5, the children have to know how to read Quran with Tajweed. This Tajweed curriculum, the syllabus, has been developed by Collective Education Foundation, and the director, Mr. Hamid, is with us, along with the trainer, Mr. Atik. The program will be coordinated and conducted through coordinator Ms. Munazza Batul from Website Faculty. Who is again with us and is telling you the details of the program, how it will proceed, the training part of it. It is released week Monday to Saturday, about 18 hours per year, and it is 3 hours daily, and 6 days per quarter. And again, there is another program as in session before the commencement of the session. I am happy that the parents have also consented to attend this webinar, which is quite important. And by doing this, we will also see the importance of this is to allow us, the Muslims, to read the Quran correctly is very important and closest to our heart. And I pray and hope that the students also take it in that spirit, and the teachers will undergo the training next after the profession before they teach the Tajweed to the students correctly. I am grateful for all of you for attending this webinar, and now I hand over to Ms. Munazza Batul, who is the coordinator and from curriculum, who will be handling Arabic Islamiyat curriculum for the F6. But only to Ms. Munazza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munazza Batul from Curriculum Planning and Development Department. I'm subject specialist Arabic and Islamic Studies. Alhamdulillah, as we all know that we are going to implement the complete 30 paras, Quran recitation and memorization and Tajweed Qiraat in our system.
According to the mandatory Teaching of the Holy Quran Act 2017, teaching of the Holy Quran with Quranic Tajweed is made compulsory. Complete Quran has been included in the course of Islamiyat as per single national curriculum, grade 1 to 5. And as Colonel Rizza Saab said that 40 out of 100 marks of Islamiyat are allocated to Nazra and Hifzul Quran portion. Textbooks for Nazra Quran Asan Tajweed ke saath 1 to 5 developed by Character Education Foundation are included in FSEX book list. These books are designed to meet the SLOs of Single National Curriculum 2020. To guide and facilitate the FSEX teaching faculty, a book-based teacher training is being organized by FSEX Secretariat for Islamiyat Tajweed teachers for all Gold and Mom region schools in 3 steps. Step 1 will be based on this session is step 1 that is based on introductory webinar session. After this session on Monday, we will be organizing the follow-up session. That session will be based on question answer session by FSEX Secretariat. After this, step 2, we are introducing a certified Tajweed course of 18 hours. And then refresher course of 9 hours. The main objectives of teaching Nazra Quran as a separate textbooks are to enable the students to recite complete Holy Quran with proper Tajweed and Qiraat and all Quranic rules by facilitating them with separate period and textbooks. To promote the learning of Quran recitation and memorization. To recognize and pronounce the Arabic alphabets and Quranic vocabulary with correct makharij and tajweed. To practice the basic Quranic tajweed rules, keeping in consideration the percentage of marks according to allocated to the Nazra Quran, 40 out of 100 marks. Teaching of Nazra Quran as separate period and definitely separate textbooks based on SLOs, single national curriculum SLOs is needful. As you all know that we are having textbooks for Nazra Quran 1 to 5, Nazra Quran Asan Tajweed ke saath that are developed by Character Education Foundation that are being taught to meet the SLOs of single national curriculum. And salient features of Nazra Quran textbooks 1 to 5 or Nazra Quran textbooks are developed according to the National Learning Outcomes of National Education Policies 2017 and definitely single national curriculum 2020 that meet the standards of Islamic education. In these books, learning outcomes are given at the beginning of each topic. In these books, the focus is on concept building of Tajweed rules rather than the theoretical terminologies and just brutalization of Quranic concepts and all these. Quranic verses are free from textual and Arabic errors. To facilitate and the teaching faculty, this teachers training is going to facilitate the teachers of FSEX, especially Tajweed teachers of class 1 to 5. Now, with me, Mr. Abdul Hamid Saab. He is Director, Character Education Foundation. He will introduce himself. Yes. आप इधर आ जाइए.
Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to introduce myself. My name is Abdul Hamid and I am working in CF as Director of Research and Development. And today is with me Mr. Atiq Amin Qureshi, who is Lead Trainer in Character Education Foundation. First of all, I would like to thankful to APS management and all of you that you are with us today to discuss Tajweed and Nazira Quran textbooks and syllabus. So first we will start with the importance of Tajweed, and I would like to invite my colleague Atiq Qureshi who will introduce in front of you about what does it mean by Tajweed and its concepts and importance. So Mr. Atiq Qureshi will start. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Respected sir, madam, teachers, brothers and sisters in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں APS کی مینجمنٹ کا اور اس کے بعد آڈینس کا. انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے اور یہاں شریک ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں اس ٹاپک کے حوالے سے قرآن مجید کی فضیلت اور علم تجوید کی اہمیت پر بات کروں گا انشاءاللہ. ہمارے یہاں ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ یہ عربک مشکل ہے، تو میں قرآنی پرسپیکٹو میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ایک پرسیپشن ہے کہ عربک مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے، بولنا مشکل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا. عربک لینگویج میں جہاں قد کا استعمال ہو تو وہ شک شبے سے بالا تر کرنے والی چیز ہوتی ہے. یعنی جب کسی کام کے لیے کہا جائے قد فعلت تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے یہ کام کر دیا، اٹ از ڈن، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اسی طرح مؤذن نماز سے پہلے کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی، مطلب اس میں اس کام میں کوئی شک نہیں رہا، اٹ از ڈن آلریڈی. تو قد یسرنا، یہ قرآن آسان ہو چکا. اور یہ اعلان ایک مرتبہ نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مرتبہ سورہ قمر میں اعلان فرمایا. اللہ تعالیٰ کے اعلان میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر اسی اعلان کو اگر 4 مرتبہ ریپیٹ کیا جائے، 4 times repetition، اٹ مینس اٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور یہ جو پرسیپشن ہے کہ یہ مشکل ہے، اس کو دور کرنے کے لیے 4 مرتبہ قرآن مجید میں اعلان کیا گیا کہ قرآن آسان ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے تو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشکل ہے. اگر کوئی یہ بات کہے تو آپ اسے بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اعلان کے خلاف بات ہے. قرآن بالکل آسان ہے. سلائڈس تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ قرآن آسان ہے، لیکن یہ آٹومیٹک نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ آٹومیٹکلی آئے گا، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. جیسے آپ باقی سبجیکٹس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، اسی طرح اس کے لیے بھی کچھ محنت، کوشش اور وقت لگانا پڑے گا، جیسا کہ صحابہ کرام نے بھی کیا. یعنی یہ بات محنت اور کوشش والی صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام نے جو نہ صرف عربی زبان جانتے تھے بلکہ اس میں شاعری کرتے تھے، بہت ڈیپتھ میں اس زبان کو جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اس لیے کہ وہ یہ بات سمجھتے تھے، قرآن مجید کی امپورٹنس کے حوالے سے آگاہ تھے، یہ بات جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے بلکہ بہت عظمت والی کتاب ہے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر قرار پائی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قرآن مجید کا یہ اعلان ہے. جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ اتنی عظیم ہو گئی، تو آپ تصور کیجئے، جسٹ امیجن کہ وہ کتاب خود کتنی عظیم ہوگی. تو کیا میں اور آپ قرآن مجید کی اس اہمیت اور مقام کو اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے کیا؟ تو یہ جسٹ ایک ایگزامپل تھی کہ قرآن مجید کی عظمت کو میں آپ کے سامنے واضح کروں کہ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی گزر کے جا چکا، رمضان، اس کی برکتیں اور فضیلتیں کتنی بڑھ گئیں. اور جس نبی پر وہ نازل ہوا وہ تو آخر الزمان خاتم النبیین اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اور جس قوم کے لیے قرآن نازل کیا گیا وہ خیر امت قرار پائی. قرآن مجید میں یہ اعلان کیا گیا کنتم خیر امت اخرجت، آپ خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں. تو یہ جسٹ قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے چند مثالیں ہیں کہ جس مہینے پہ قرآن مجید نازل ہوا، جس ہستی پر نازل ہوا، جس قوم کے لیے نازل ہوا، ان کی فضیلت بڑھ گئی. تو قرآن مجید خود کتنی عظمت والی کتاب ہے. اب میں صحابہ کرام کی زندگیوں سے کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ وہ لوگ عربی زبان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. اور اس کے لیے ایک واقعہ میں سیرت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا اور اس نے 3 سوالات کیے. اس نے کہا کہ 3 الفاظ ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن عربی میں ہے، لیکن یہ 3 الفاظ مجھے نہیں ملے، یہ کہاں ہیں عربی میں؟ تو اس نے 3 الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے. اس نے کہا کہ تصورہ کہاں سے آیا، اور اسی طرح عجاب کہاں سے آیا، کبارنا، یہ کبار کہاں سے آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دینے کے بجائے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا. مشہور صحابی ہیں اور شاعری کرتے تھے اور نعتیں لکھا کرتے تھے. تو ان کو بلایا اور ان کو بٹھایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ. وہ جانے لگے تو پھر ان کو روکا، رکو بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. اس کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ. حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر روکا، رکو بیٹھ جاؤ. تو اس پر انہوں نے تعجب سے کہا کہ یا قصوۃ العرب انت کبارنا ھذا شیء عجاب. یعنی انہوں نے ایک ہی جملے میں اس عربی کے 3 سوالوں کا جواب دے دیا کہ یہ عربی کے ہی الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں نازل ہوئے ہیں. تو وہ لوگ اتنی ڈیپتھ میں عربی کو سمجھتے تھے، اس کے باوجود قرآن مجید انہوں نے کس طریقے سے سیکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ سیکھنے میں 12 سال لگا دیے، 12 سال صرف کیے. اسی طرح ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال تک صرف سورہ بقرہ یاد کرتے رہے. یعنی اتنی ڈیپتھ میں سیکھا، اتنی محنت سے سیکھا، اتنی کوشش سے سیکھا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود جو بہت بڑے قاری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیات سیکھتے اور اس سے آگے اس وقت تک نہیں سیکھتے جب تک اس پر عمل نہ کر لیتے. اس کی علمی اور عملی باتوں سے آگے ہی حاصل کر لیتے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس پر عمل کرتے. 10 آیتیں سیکھتے، ان کو سمجھتے، پھر ان پر عمل کرتے، اس کے بعد اگلی 10 آیتیں سیکھتے. تو یہ وہ لوگ تھے جو عربی زبان کو اس طرح جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، جیسے اپنے حسب نسب کو جانتے ہیں. اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایک لفظ کو سیکھا، ایک ایک آیت کو اس طریقے سے سیکھا، اتنے سال لگا کر ایک ایک صورت کو سیکھا. تو اس سے قرآن مجید کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں جس کو اس کے اہل زبان نے اتنی محنت کر کے سیکھا، اتنی کوشش سے سیکھا. اس لیے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر یقین تھا. جب آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے، تو صحابہ کرام نے پورے شوق اور جذبے سے اس کو سیکھا، بلکہ آگے سکھایا اور علم حدیث کی طرح علم قراءات کو بھی آگے منتقل کیا. میں یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے چند معلومات اس حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا. یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس روایت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یہ حضرت امام حفص کی روایت ہے، اور اسی طرح 7 بڑے ائمہ کو سٹینڈرڈ مانا گیا قرآن مجید کی قراءت کے حوالے سے، جس میں مدینہ کے امام نافع ہیں، اور اسی طرح ان کے بعد مکہ کے امام ہیں امام ابن کثیر مکی، اور اسی طرح بصرہ کے امام تھے ابو عمر بصری، اسی طرح ابن عامر شامی، عاصم ابن نجود. امام عاصم وہ امام ہیں جن کے شاگرد امام حفص کی روایت میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں زیادہ تر انہی کی روایت میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. تو یہ بات نوٹ کر لیجیے، اکثر جگہ پہ سوال ہوتا ہے. تو ہمیں بنیادی معلومات اپنے قرآن مجید کے حوالے سے پتہ ہونی چاہیے. ہم جس امام کی روایت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ان کا نام ہے امام حفص، جو امام عاصم کے شاگرد تھے، وہ کوفہ کے رہنے والے تھے. اسی طرح امام حمزہ تھے اور امام علی بن حمزہ کسائی. تو یہ 7 بڑے ائمہ ہیں، 3 ان کے علاوہ بھی ہیں. اس علم کو علم عشرہ 7 و 10 کہا جاتا ہے. علم قراءت سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کے حوالے سے سرچ کر سکتے ہیں. اس وقت بہت سارا میٹیریل انٹرنیٹ پر بھی اس حوالے سے موجود ہے. تو یہ تھوڑی سی ابتدائی معلومات تھی. اس کے علاوہ یہ اتنا اہم کام تھا کہ صحابہ کرام نے مستقل اس پر توجہ دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی نے کچھ ابتدائی علامات قرآن مجید کے لیے وضع کی. اس کے بعد حضرت علی کے شاگرد
ابو اسود الدولی نے قرآن مجید پر ابتدائی کام کیا، زبر، زیر پیش اور نقطے وغیرہ لگائے، اور اسی طرح حجاج بن یوسف کے دور میں ایک بہت بڑا کام ہوا، پورے قرآن مجید پر اعراب اور نقطے لگائے گئے، صرف اس لیے کہ امت قرآن مجید کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکے، اس طریقے سے پڑھ سکے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا اس کو۔ اب یہاں پر میں قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے جسٹ فار دا موٹیویشن کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ ایک تو یہ بیک گراؤنڈ میں نے تھوڑا سا اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ قرآن مجید صحابہ کے زمانے سے اس کی حفاظت کا کام شروع ہوا اور اس کے علم کو آگے منتقل کرنے کا کام شروع ہوا۔ پھر اس کو سیکھنا اور سکھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، جیسا کہ پہلے میں نے ایک حدیث ذکر کی کہ یہ بہترین کام ہے، اٹ مینس کہ بہترین لوگ اس کام کو کرتے ہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنے شعبے میں یا اپنی زندگی میں بہترین نہیں ہونا چاہتا؟ تو اگر آپ بہترین ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے بہت آسان سا نسخہ آپ کو دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں، آپ بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ یہاں حضرت ابو درداء مشہور صحابی ہیں، ان کی ایک حدیث میں نقل کروں گا، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ وإن الملائکة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء۔ سبحان اللہ، اٹ از امیزنگ۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، آپ کو شوق ہوگا کہ آپ اس صف میں شامل ہیں۔ وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ میں سے سب کی خواہش ہوتی ہے نا، آپ کہیں جائیں تو آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے، ایک VIP پروٹوکول ملے سب کو۔ تو سبحان اللہ، اس علم کو سیکھنے والے کے لیے کس قسم کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ دیکھیے۔ ریڈ کارپیٹ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات استغفار کرتی ہیں۔ استغفار ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ ایک بڑے عالم کے پاس 3-4 لوگ مختلف سوالات لے کر آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے انہیں کہا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ بعد میں جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا، حضرت مختلف لوگ آئے اور انہوں نے مختلف سوالات کیے، آپ نے ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ یہ سارے انعامات تمہارے لیے کھول دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے پانی برسائے گا اور تمہیں بیٹے دے گا، مال بڑھائے گا، تمہارے لیے باغات اور جنتیں ان کا انتظام فرمائے گا۔ تو اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا عالم ہوگا جس کے لیے ساری مخلوقات، آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اس کے لیے استغفار کر رہی ہو، ذرا سوچیے۔ اور یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جو قرآن مجید سیکھنے کے راستے پر چلتا ہے، قرآن مجید اور علم حدیث کے راستے پر چلتا ہے، زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تو آپ میں سے کون ہے جو ایسا خوش نصیب نہیں بننا چاہے گا؟ اور پھر آخر میں، اس حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی نے واضح کیا کہ یہ کون سا علم ہے، کس علم کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انبیاء کا علم ہے، اور انبیاء نے ترکے میں، اپنی میراث میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے بلکہ علم کو چھوڑا۔ تو ہمارے نبی نے کون سا علم چھوڑا؟ قرآن اور حدیث کا۔ تو اس حوالے سے یہ قرآن مجید کی اہمیت کو یہ حدیث واضح کر رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والوں کے اوپر کتنے انعامات نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے کتنے انعامات ملتے ہیں، اس کو واضح کر رہی ہے۔ اور یہ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کی طرف سے پہلا انعام کیا ہوتا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، اور اس کے بعد غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ 4 زبردست قسم کے انعامات انہیں ملتے ہیں۔ لاسٹ ون از دا آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ ون۔ سبحان اللہ، اگر میرا ذکر مجھے پتہ لگے، جیسے میں اب یہاں آرمی پبلک اسکول کے سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوں، میں ایسی کانٹیکسٹ میں اگر بات کروں اور مجھے کوئی آ کر بتایا کہ جی جنرل صاحب نے، جو ہمارے سپہ سالار ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے آپ کا ذکر کیا ہے کہ جی عتیق قریشی صاحب بہت اچھے ہیں اور یہ میرے آدمی ہیں اور بہت پیٹریاٹ ہیں اور بڑی تعریف کی ہے آپ کی، تو آپ سوچئے میرا کیا حال ہوگا۔
میں اگر نارمل بیٹھا ہوں تو میں فوراً ایسے ہو جاؤں گا اور 4 دن تک میرے شولڈرز ڈاؤن نہیں ہوں گے لائک اے 5 اسٹار جنرل، کیونکہ میری تعریف کی ہے اتنے بڑے آدمی نے. میں لوگوں کو بتاؤں گا، تمہیں پتہ ہے جنرل صاحب نے میری تعریف کی ہے، تمہیں پتہ ہے فلاں آفیسر نے میری تعریف کی ہے، یو نو دیٹ میری تعریف ہوئی اتنے بڑے افسر میں. آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کر رہے ہوں اپنے پاس موجود محفل میں فرشتوں سے کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے تم کہتے تھے کہ یہ خون بہے گا، دیکھو یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے. میری تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا انعام ہے. تو یہ 4 انعامات قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کو ہر وقت ملتے ہیں. آپ میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ وہ یہ 4 انعامات حاصل کرے؟ کس کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ ہمارے بچے بھی یہ 4 انعامات حاصل کریں؟ سبحان اللہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے. اور اسی طرح قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے ایک بہت اہم حدیث بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سب اس دنیا کے کیریئر کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک اصل کیریئر ہے جو آخرت کا کیریئر ہے. اس حوالے سے ہم سب جانتے ہیں، آپ سب سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ آخرت کے حالات کیسے ہوں گے. بھائی بھائی سے دور بھاگے گا اور بیوی شوہر سے دور بھاگے گی، بچے ماں باپ سے دور بھاگیں گے. ہر ایک آدمی اس دن اتنی پریشانی میں ہوگا کہ کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، بس میں کسی طرح بچ جاؤں. اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجیے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی کیس میں ٹریپ ہو جائے، پھنس جائے، فریم ہو جائے اور عدالت میں جج صاحب کہہ دیں کہ جناب سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں. وہ جان ایلیا نے کہا تھا نا کہ ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر بولتا ہوں تیری حمایت میں. تو ایسی کوئی بات آپ سمجھ لیں کہ جج صاحب کہہ دیں کہ جناب سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں. اسی وقت کوئی بہت گہرا دوست ہمارا آئے اور کہے جج صاحب یہ میرا دوست ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجیے، یہ ایسا نہیں ہے بس. اور جج صاحب کہیں ٹھیک ہے جی، یہ ساری ثبوت اور دلیلیں ایک طرف، اور یہ جو آپ کے دوست نے آ کے ایک بات کی نا، بس میں اس دوست کی بات کو مانتا ہوں اور آپ کو میں بالکل بری کر رہا ہوں، یو آر فری ٹو گو. آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اس وقت؟ بالکل ایسا ہی قیامت کے دن جب ہم پریشان ہوں گے اور ہر آدمی اپنے پسینے میں غرق ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے دوستوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر ہے. اور ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ سوچئے جس وقت سفارش کی سب کو ضرورت ہوگی، ہر آدمی کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں بچ جاؤں، باقی سب جائیں ادھر ادھر، میری سفارش ہو جائے. اس وقت قرآن خود آگے بڑھ کر اپنے دوست کی سفارش کرے گا کہ یہ میرا دوست ہے. زندگی میں جو اس کو دنیا میں دی گئی تھی اس میں مجھ سے دوستی کی، مجھے پڑھا، مجھے سیکھا، مجھے آگے سکھانے کی کوشش کی، میرے لیے یہ اپنی راتوں کو قربان کرتا رہا، بہت شوق سے یہ دن میں گرمی میں جا کر سیکھتا رہا. اس نے دھوپ گرمی بارش کی پرواہ نہیں کی، اس نے مجھے سیکھا اور دنیا میں اس نے مجھ سے دوستی نبھائی. اس وقت جب اس کو ضرورت ہے تو میں اس کی دوستی نبھاؤں گا. تو یہ حدیث اتنی اہم امپورٹنٹ ہے جو قرآن مجید کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں اس کے ساتھ دوستی نبھائیں، اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں اور سکھائیں، تو یہ آخرت کے وقت جب ہمیں ضرورت ہوگی یہ اس وقت کام آئے گا. تو یہ یہاں تک کچھ قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے جو یہاں پر الحمدللہ APS میں ایک ڈیسیجن کیا گیا ہے اور یہ SNC کے تھرو یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور اس سے پہلے بھی ایک کوشش یہاں پر کی گئی تھی بہت اچھے طریقے سے، اس کو مزید آگے بڑھایا گیا ہے. تو یہ خوشخبری انشاءاللہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو اس میں شامل ہیں، وہ یہاں کی مینجمنٹ ہیں، یہاں کے ٹیچرز ہیں، یہاں پڑھنے والے بچے ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، انشاءاللہ سب ان خوشخبریوں میں شامل ہوں گے. میں یہاں پر قرآن مجید کے حقوق واضح کر دوں. قرآن مجید ہر مسلمان پر کچھ حق رکھتا ہے، اور پہلا حق یہ کہ اس کو مانا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. لا ریب فیہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے، پورا ایمان ہونا چاہیے. اسی طرح اس کے بعد اس کا حق ہے کہ اسے درست تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. دیکھیے آپ کسی بھی زبان سے اپنی اجنبیت دور کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر سب سے زیادہ کام انگلش کے حوالے سے ہوا ہے. تو جب تک آپ اس زبان کو اہل زبان کے لہجے میں نہیں بولتے تو آپ کے اور اس زبان کے درمیان ایک گیپ رہتا ہے، ایک اجنبیت قائم رہتی ہے. تو ہم تو CAT کیٹ پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد ایبا کاڈا کا دور آیا، اور اب لوگ کہتے ہیں جی ایبا کاڈا بھی نہیں ہے، فنیٹک کا دور ہے. فنیٹکس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ سکھایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس زبان سے اجنبیت دور ہو اور آپ اس زبان کو اہل زبان کی طرح پڑھ سکیں. تو قرآن مجید کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری جو اجنبیت ہے وہ پہلی بات یہی ہے کہ ہم اس کو درست طرف سے پڑھنا نہیں سیکھتے، اس لیے ہمارے اور قرآن مجید کے درمیان ایک گیپ قائم رہتا ہے، ایک اجنبیت سی رہتی ہے، وہ دوستی جو ہے ہم سے نہیں ہو پاتی. تو یہ اس کا حق ہے قرآن مجید کا، اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، درست تلاوت کی جائے، ترتیل کے ساتھ کی جائے.
پھر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے. اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ دعوت دی ہے. فلا تعقلون افلا تتفکرون افلا یتدبرون. پھر اس پر سمجھ کر عمل کیا جائے، جیسے میں نے صحابہ کرام کا طرز عمل واضح کیا کہ حضرت ابن مسعود 10 آیتیں سیکھتے تھے، پھر ان پر عمل کرتے تھے اور پھر اگلی 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور اس کے بعد جب آپ اس پہ عمل کر لیں تو اس کا پیغام آپ نے آگے تک پہنچانا ہے، جیسے ہم تک پہنچا. ہم تک کچھ لوگوں نے محنت کر کے پہنچایا اور پھر ہمیں بھی اس کو آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. یہاں پر میں تجوید اور ترتیل کے حوالے سے کچھ بات کروں گا. اور ترتیل کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الحروف. حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کا جاننا، یعنی کہاں پر رکنا ہے کہاں نہیں رکنا. تو تجوید اس میں ذکر کیا گیا. تو تجوید کا اصل مطلب ہے عمدہ کرنا، خوبصورت بنانا، ستھرا کرنا، کھڑا کرنا. اور اس ٹرمینالوجی کی میں بات کروں تو اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ حروف کو ان کے مخارج مقررہ سے تمام صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے ادا کرنا، یعنی ادا کرتے ہوئے آپ کسی پرابلم میں نہ ہو، کسی ٹینشن میں نہ ہو. اتنی پریکٹس کریں کہ وہ نارملی ادا کیا جائے، یعنی ان کے پراپر پلیس آف آرٹیکولیشن سے ایچ اینڈ ایوری ساؤنڈ اس کو ادا کیا جائے. تو ہر علم کو سیکھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. علم تجوید، کیونکہ یہاں جو کورس امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس میں تجوید کی بات ہوگی، تو علم تجوید کو سیکھنے سے جو اجنبیت ہے ہمارے اور قرآن کے درمیان وہ ختم ہو جائے گی. ہم عربی کے حروف کو صحیح طور پر ادا کر سکیں گے. اور اس کی سب سے بڑی اور سب سے اصل وجہ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم اس طرح پڑھ سکیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا گیا اور حاصل کیا گیا. سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا بالکل ہم اسی طرح، اسی انداز، اسی لہجے میں اس کو پڑھ سکیں. میں یہاں کچھ مثالیں دینا چاہوں گا. اگر ہم قرآن مجید کو درست انداز میں تلاوت نہ کر رہے ہوں تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہمیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے الحمد سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. الحمد کی جگہ اگر ہم الحمد پڑھتے ہیں، ہا کو پراپر پلیس آف آرٹیکولیشن سے ادا نہ کیا جائے تو الحمد کا مطلب ہے تمام دھواں، اسموک، اور الحمد آل پریزز، تمام تعریفیں. بہت فرق ہے مطلب میں. اسی طرح ونحر فصلی لربک ونحر سورہ کوثر میں پڑھتے ہیں. ونحر کا مطلب ہے اور قربانی کیجیے، اور ونحر کا مطلب ہے ڈانٹیے، یعنی نعوذ باللہ. کتنا فرق ہے مطلب میں. آپ سوچیے ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو کون ڈانٹ سکتا ہے معاذ اللہ، لیکن ہم ونحر کی جگہ اگر ونحر پڑھیں نہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا. اور قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، تھک ساؤنڈ ہے قل. اور اگر ہم اس کی جگہ نارمل جیسے لوگ پڑھ دیتے ہیں کل، باریک آواز لو ساؤنڈ کے ساتھ، کل. کل کا مطلب ہے کھاؤ. تو قل کا مطلب ہے کہو اور کل کا مطلب ہے کھاؤ. یعنی ہم کہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اس کی جگہ اگر ہم لو ساؤنڈ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے کل تو اس کا مطلب ہوگا کھاؤ. نعوذ باللہ کتنا بڑا یعنی مطلب میں فرق آ جائے گا. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے، کسی کو یہ بات پتہ ہے صحیح پڑھ سکتا ہے اور جان بوجھ کے اگر کوئی غلط پڑھے گا تو گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا. اور بعض علماء نے تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. یعنی یہ کتنی سینسیٹیو بات ہے ہمارے لیے، اتنا سینسیٹیو ایشو ہے، ہمیں فوراً اس پر توجہ دینی چاہیے. اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے بھی اس کو ایک ایکٹ کے ذریعے اسکول ایجوکیشن کا لازمی حصہ قرار دے دیا ہے، اور سنگل نیشنل کریکولم میں بھی قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اور یہاں اے پی ایس میں بھی الحمدللہ اس کریکولم کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم اور ہمارے بچے قرآن مجید کو درست انداز سے پڑھ سکیں اور گناہ گار نہ. تو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے الحمدللہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس تعلیم کے لیے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو دیا کہ انہوں نے ایک منفرد نصاب کو تیار کیا جو اسکول کے ماحول کے مطابق ہے. اور یہ نصاب جماعت اول سے یعنی کلاس 1 سے کلاس 5 تک پڑھایا جائے گا. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہمارے ہیڈ آف ریسرچ عبدالحمید صاحب انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. تو یہاں تک میں نے قرآن مجید کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے، علم تجوید کی ضرورت کے حوالے سے کہ ہم کیوں اس کورس کو یہاں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بات کی. اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو معاف فرمائے، اور آپ لوگوں کا سننا، میرا کہنا، اور یہاں مینجمنٹ نے جو اتنا انتظام کیا اس کو قبول فرمائے. اوور ٹو گل سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عتیق صاحب کا، انہوں نے آپ کے سامنے قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت تجوید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی، اور مجھے امید ہے کہ اس کی روشنی میں
آپ سب لوگوں کو یہ ضرور یہ اعزاز حاصل ہوا ہوگا کہ یہ جو انیشیٹو اس وقت آرمی پبلک اسکول کی مینجمنٹ نے لیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل شروع کی کلاسز صحیح قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے قابل بنائیں. تو یہ دراصل اس انعام و اکرام جتنا بھی ذکر آپ کے سامنے ہوا ہے اس کے اندر اے پی ایس کی مینجمنٹ آپ سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں. تو جس طرح عتیق صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ بیسیکلی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کو ہم کمپلسری ٹیچنگ آف دا ہولی قرآن ایکٹ کہتے ہیں, اور اسی کی روشنی میں فیڈرل گورنمنٹ نے سنگل نیشنل کریکولم 2020 جو رائج کیا, اس کے اندر قرآن کو اسلامیات کے ساتھ ایک مضمون کے طور کے اوپر نیچے رائج کیا گیا, اور اس طرح سے کیا گیا کہ اسلامیات کے ساتھ علیحدہ سے ناظرہ قرآن کی بکس جو ہے وہ ترتیب دی گئی تاکہ ہمارے ماحول کے اندر, ہمارے اسکولز کے اندر ٹیکسٹ بک ہمارا ٹیچنگ پریکٹسز کا پارٹ ہے. تو جب تک ہمارے پاس کتاب نہ ہو تو ہم شاید اس سبجیکٹ کو اس مؤثر انداز کے ساتھ پڑھا نہیں سکتے. تو اس امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل کریکولم کونسل نے اسلامیات کے ساتھ ناظرہ قرآن کی بکس کو بھی جو ہے وہ یہاں پر رائج کیا. تو یہ دو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں. اور جو سنگل نیشنل کریکولم تھا, سنگل نیشنل کریکولم نے بیسیکلی گریڈ وائز جو اسکیم آف اسٹڈی اس کے لیے ڈیولپ کی وہ ہمارے سامنے ہے, جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلاس 1 میں تجوید کی بیسک کانسیپٹس کو رائج کیا گیا, گریڈ 2 کے اندر قرآن کے 2 پاراز کو رکھا گیا, پھر گریڈ 3 میں جو ہے وہ 6 پاراز کو رکھا گیا, پھر گریڈ 4 میں 10 پاراز ہے, گریڈ 5 میں 12 پاراز موجود ہے. سو اس طرح سے الحمدللہ جب ہم اس ترتیب سے چل رہے ہوں گے تو وی کین سے دیٹ کہ جب بچہ کلاس 5 سے پاس آؤٹ ہو رہا ہوگا, سو دیٹ کہ وہ پرائمری ایجوکیشن کو پاس آؤٹ کر رہا ہوگا, تو all students are able to read Quran with the correct pronunciation. جو ابھی ہم نے جس اہمیت کا بھی ہم نے سنا کہ ہمارے بچے اس قابل ہو جائیں گے الحمدللہ کہ وہ جب پرائمری کی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہوں گے تو وہ قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے, جس کی اہمیت ابھی ہم نے سنی. تو یہ ایک بڑا گول اچیومنٹ ہوگی الحمدللہ. اور اس کے نتیجے میں اے بی ایس نے چونکہ یہ پورے ملک کے اندر ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے کام کے اندر آپ سارے لوگ اس کے اندر چونکہ شامل ہوں گے تو یہ نتیجہ دراصل اے پی ایس کے اسکول کے اندر یہ آ رہا ہوگا. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ الحمدللہ ہم اس کے نتیجے میں کریں گے. تو اس کے نتیجے میں جو نیشنل کریکولم کونسل نے, جیسے میں نے کہا کہ اسلامیات کے سبجیکٹ کے ساتھ ناظرہ قرآن کی بکس کو بھی اپروو کیا, اور جو آپ کے سامنے اس وقت ٹائٹل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ یہ وہ بکس ہیں جو نیشنل کریکولم کونسل اسلام آباد نے ان کو ریویو کیا ہے. ایک نیشنل ریویو کمیٹی اس لیے کانسٹیٹیوٹ کی, اس کے نتیجے میں علماء کی ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی, اس نے مختلف اسکولس کو وزٹ کیا, اور اس سارے پروسیس کے بعد جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ باقاعدہ سے نیشنل کریکولم کونسل سے اپروو ہوئی, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ ٹیکسٹ بکس کی شکل میں جو ہے وہ بنائی گئی, جس کا ٹائٹل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ, اور یہ 5 تک ہے, تو ہر کلاس کی اسپیسیفک کتاب ہے, گریڈ 1 2 3 4 5, اور اس کو ہم ٹیکسٹ بک کہیں گے اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں جو آگے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جس طرح اسلامیات کی ہماری کتاب ہے اسی طرح سے ناظرہ قرآن کی ایک ٹیکسٹ بک ہے جس طرح سے اسکول کے اندر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. اب اگر ہم بات یہاں سے شروع کریں, جس طرح عتیق صاحب نے بھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ ہر زبان کو اس کے سیکھنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق اگر ہم اس کو سیکھیں تو شاید اس کے اندر ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں اگر یہاں سے ہم اگر یہ کوشچن اپنے آپ سے کریں کہ اگر ہم, چونکہ قرآن عربی زبان میں لکھا ہوا ہے, اور عربی زبان کے اگر ہم یہ کہیں کہ ہر زبان کے جو بیسک بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں وہ اس کے لیٹرز ہوتے ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر وہ زبان جو ہے وہ بولی بھی جاتی ہے, لکھی بھی جاتی ہے, پڑھی بھی جاتی ہے, سمجھی بھی جاتی ہے. تو اگر عربی زبان کے ہم اگر کوشچن کریں اپنے آپ سے تو اس کے کتنے لیٹرز ہیں یا کتنے حروف ہیں, تو آپ لوگ کمنٹس کے اندر بھی اپنے اس کے اندر آپ ہمارے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں. ہم آپ کے کمنٹس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ اس پر کیا کمنٹس دے رہے ہیں. تو فار ایگزامپل بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ 29 ہیں, بعض لوگوں کا فیڈ بیک شاید آئے گا کہ جی وہ 28 ہے, بعض لوگ شاید کچھ اور کہیں گے. تو اس کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے اس کی لیٹرز کی ہم ڈسکشن آگے لے کر جائیں گے. پھر سیکنڈ کوسچن ایک اور ہمارے ذہن میں آتا ہے, وہ ہے کہ عربی زبان میں حروف کے مخارج سے کیا مراد ہے, کہ لیٹرز ہیں ان کے مخارج سے کیا مراد ہے. یہ کوسچن ہمارے سامنے رہنا چاہیے اور اس پر ہم بات کریں گے. پھر ایک اور کوسچن ہے کہ ہم عربی زبان میں حروف کے نام
اور آواز میں کیا فرق ہے. Is there any type of difference between the names of words, names of letters and sound of letter؟ تو کیا اس میں کوئی فرق ہے ان تینوں کے اندر؟ تو یہ تین وہ کوشچنز ہیں جو دراصل ہماری ساری ڈسکشن کا، اس سارے کورس کا آؤٹ لائن دراصل سیٹ کریں گے. تو اگر ہم ان کو آگے جب ہم ڈسکشن کریں گے تو یہ کوشچنس ہمارے پاس آ جائیں گے، جیسے روز لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں جیسے 28, 29, 26، تو ہم اس کو آگے اس کوشچن کو ایڈریس کریں گے. نیکسٹ. Excuse me, sir. Mask top. Top. یہ ہمارے سامنے اس وقت ایک پیج جو ڈسپلے ہوا ہے، یہ دراصل ایک کتاب کا ایک پیج ہے، تو جو دراصل یہ آپ کے سامنے ایک سٹرکچر بتا رہا ہے. آج کی اس سیشن کے اندر بیسیکلی ہم ایک اورینٹیشن سیشن لے رہے ہیں. ہم ڈیٹیل ٹریننگ کا سیشن جس طرح سے اے پی ایس کی مینجمنٹ نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈیٹیل ہم 18 آورس کا باقاعدہ ٹریننگ سیشن آپ کے ساتھ لے کر چلیں گے. فل فلیج ٹریننگ سرٹیفکیٹ کورس ہوگا وہ، جس کے اندر ہم بہت ڈیٹیلز کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے. تو اس وقت ہم ایک اوورال اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو یہ ایک پیج اس وقت ہمارے سامنے ہے. یہ دراصل ایک لیسن کا سٹرکچر ہمارے سامنے آ رہا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا لیسن کا ٹاپک ہے، پھر اس کی آؤٹ کمز ہیں، حاصلات تعلم، لرننگ آؤٹ کمز جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لیسن اگر کمپلیٹ ہوگا تو آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو ڈو وٹ. وہ جو ہمارے سامنے آؤٹ کم ہے وہ دراصل یہاں پر مینشن ہے. پھر اس کے نیچے کوئی کنٹینٹ ہے اس کا، اور اس کے نیچے اگر آپ باٹم ون دیکھیں تو ٹیچنگ میتھڈولوجی سے ریلیٹڈ نقطۂ تدریس، یعنی جو اہم ٹیچنگ پوائنٹس ہیں وہ یہاں ٹیچر کی سپورٹ کے لیے لکھے گئے ہوئے ہیں کہ آپ اس سبق کو پڑھاتے ہوئے کیا کیا کام آپ کو کرنے ہوں گے. نیکسٹ چلیے. اب ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ حروف کے جو اگر بنیاد، اب ہم نے پیچھے جو بات کی تھی کہ کتنے لیٹرز ہیں. اب بنیادی طور کے اوپر عربک لینگویج کے اندر 29 لیٹرز ہیں. اگر ہم ان کو شیپ کے اعتبار سے دیکھیں گے، شکل کے اعتبار سے اگر ہم کاؤنٹ کریں گے، تو اگر ہم ان کو آواز کے اعتبار سے کاؤنٹ کریں گے کہ ساؤنڈز کتنی ہیں، ہر لیٹر کی اس بنیاد کے اوپر ہم بات کریں گے، تو پھر ہمارے سامنے آواز کے اعتبار سے 28 لیٹرز کاؤنٹ ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور سوال یہاں سے پھر نکلتا ہے کہ کسی بھی زبان کا کوئی لفظ پڑھنے کے لیے ہر حرف کے کون سے بنیادی تصورات سیکھنا لازمی ہے. مثلا ہم اگر ایک زبان سیکھ رہے ہیں، اردو ہو یا انگلش ہو، اس طرح سے عربک لینگویج ہے، تو ہم ایسے کون سے وہ 3 بنیادی کانسیپٹس ہیں جو سیکھنا لازمی ہیں کسی بھی زبان کے لیے. تو ہم چونکہ عربک لینگویج کی بات کر رہے ہیں، قرآن چونکہ عربی زبان میں لکھا ہوا ہے، اس میں ہر حرف سے ریلیٹڈ ایسے کون سے 3 بنیادی تصورات ہیں جو سیکھنا لازمی. ان کو سیکھے بغیر ہم بچے کو وہ زبان نہیں سکھا سکتے. وہ رٹا تو شاید ضرور لگا لے گا لیکن زبان سیکھ نہیں سکتا. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے کامنٹس کے اندر ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں، فیڈ بیک اپنا دے سکتے ہیں کہ ایسے کون سے 3 بیسک تصورات ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں ان بیسک تصورات کے اندر، چلیے آگے چلیے نیکسٹ. اس کے اندر سب سے پہلے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ لینگویج کے جو بیسک بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں وہ لیٹرز ہوتے ہیں، حروف تہجی جن کو ہم کہتے ہیں. انگلش کے اندر، اردو کے اندر، عربک لینگویج کے اندر ہر زبان کے اپنے حروف تہجی بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں، لیٹرز ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اب یہاں پر اگر میں نے کوشچن آپ کے سامنے رکھا ہو کہ ایسے کون سے 3 بنیادی تصورات ہیں جو ہے ایک حرف سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ایسوسیٹڈ ہے سنگل ایک حرف کے ساتھ. تو اس میں سے پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے اس حرف کی شکل، کہ ہمیں لینگویج کے اندر جو حروف ہیں ان کی شکل بچے کو بتانی ہوتی ہے کہ یہ شیپ آف لیٹر ہے اور یہ اس طرح کی شیپ کا یہ لیٹر ہے. دوسرا تصور اس کے ساتھ ہمیں جو بچے کو لازمی دینا ہوتا ہے وہ ہے اس کے ساتھ اس کا نام، کہ اس شیپ کا نام کیا ہے. اور تیسرا جو کانسیپٹ ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے آواز. یہ 3 دراصل وہ بیسک کانسیپٹس ہیں جو زبان سکھانے کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں. مثلا اگر ہم عربک لینگویج کی بات کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ 28 لیٹرز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں 28 لیٹرز کی شکلیں ہیں جو بچے کو ہم فیملیئر کرتے ہیں کہ اچھا یہ کون سا لیٹر، وہ شکل دیکھ کر ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا یہ والی جو اگر شیپ ہے تو اس کا یہ نام ہے. اور تیسرا کانسیپٹ پھر ہم اس کی آواز اسے بتاتے ہیں کہ اچھا اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی. تو یہ بنیادی طور کے اوپر اس طریقہ تدریس کو ہم کہتے ہیں کہ فونیٹک ٹیچنگ میتھڈولوجی، کے فونکس کے ذریعے سے پڑھانا. تو کسی بھی زبان کو اگر ہم یہ بات کریں کہ کسی بھی زبان کا کوئی بھی لفظ ہو، وہ اردو ہو، انگلش ہو یا عربی ہو، اس لفظ کو پڑھنے کے لیے جو بنیادی کانسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ کانسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے فونکس کا. اسی وجہ سے جیسے عتیق صاحب نے بھی آپ کے سامنے انگلش لینگویج کی مثال دی کہ ہم پہلے بچے کو ABC پڑھاتے ہوتے تھے، پھر ہم ساؤنڈز پر آ گئے کہ ساؤنڈز پڑھانی ہیں.
اور اس لیے ساؤنڈز پڑھانی ہے کہ دراصل وہ ساؤنڈز بولتے ہوئے دراصل وہ لیٹر دراصل ریڈنگ کرنے کے قابل ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم اردو کے اندر بھی ہم ساؤنڈز پڑھاتے ہیں, تو عربک لینگویج کے اندر بھی جب ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں تو فونیٹکس بہت آسان ہے. یہاں آگے ہم چلیں گے تو چیزیں اتنی آسان ہیں کہ جتنی اردو کے اندر اور انگلش کے اندر بھی اتنی آسان نہیں ہے جتنی یہاں پر آسان ہے. یہاں پر فونکس کو اپلائی کرنا بہت ہی آسان ہے, بہت آسان ہے. تو یہ جو پورا سلیبس ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ فونیٹک اپروچ پر بنا ہوا ہے. فونیٹک اپروچ کی بنیاد کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے تجوید کا اگر سرٹیفکیٹ جنہوں نے پہلے نہیں بھی کیا ہوا اور وہ دلچسپی رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اس کی فونکس سیکھ سکتے ہیں, اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو مختلف اکیڈمیز میں جا کر گائکی سے جن کا تعلق ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, اب شروع میں اگر وہ سب لوگ جب موجود ہوتے ہیں تو ان سب کی آواز بکھری آواز ہوتی ہے. ایک کسی اور سمت میں پڑھ رہا ہوتا ہے, دوسرا کسی اور سمت میں پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ کوئی اکیڈمی جوائن کرتے ہیں, اکیڈمی میں جاتے ہیں, وہاں جا کر سیکھتے ہیں اس کو, اور سیکھتے کیا ہیں کہ دراصل یہ جو ہماری آواز ہے یہ ہماری زبان کی موومنٹ ہے. ہم زبان موو کرتے ہیں تو مختلف آواز نکالتے ہیں. زبان کی موومنٹ کی وجہ سے کبھی ہم آواز موٹی کرتے ہیں, کبھی ہم آواز باریک کرتے ہیں. تو دراصل وہ اکیڈمی میں جا کر یہ سارا پروسیس سیکھتے ہیں, اور آفٹر ڈوئنگ دس وہ کوئی 5-6 مہینے کے بعد سارے ایک ہی سر کے اندر گا رہے ہوتے ہیں, ایک ہی سر کے اندر, ایک ہی لے کے اندر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ شروع میں تو ایسا نہیں کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کی پریکٹس کریں اور اس فونکس کو اگر سیکھیں ہم اس کی فونکس کو, تو ہم میں سے ہر کوئی یہ سیکھ سکتا ہے, ہم میں سے ہر کوئی اس کو پڑھانے کے قابل ہو سکتا ہے. تو اسی پرپز کے تحت ہم نے جیسے APS کی مینجمنٹ نے ہمیں کہا کہ ہم ایک سرٹیفکیٹ کورس آپ کے لیے لے کے آئیں جس کے اندر آپ سب لوگوں کو یہ سکھائیں کہ آپ اس کی فونکس کے مطابق کیسے اس کو پڑھائیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اس ٹریننگ پروسیس کے بعد اس قابل ہوں گے کہ آپ بھی اس کو بالکل سب لوگوں کی طرح ایک طرح کا پڑھا رہے ہوں انشاءاللہ. تو ہم ان تینوں کانسیپٹس کو آگے اور الیبوریٹ کریں گے کہ اگر ہم شکل کی بات کریں گے تو نیکسٹ شکل میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے نا مکمل شکل کا تصور ذہن میں آتا ہے. اور پھر اگر مکمل شکل کی بات اگر میں کروں تو فار ایگزامپل جیسے آپ کے سامنے میم اس وقت ایک لیٹر ہے عربی زبان کا, اور اس کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ اس کی مکمل شکل ہے, تو بچہ فوراً فیملیئر ہوتا ہے, اچھا اس شکل کو ہم میم کہتے ہیں. نیکسٹ. اب اگر فرض کر لیں میں آپ کے سامنے اس وقت اسکرین کے اوپر 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ایک لفظ لکھا ہوا ہے, ایک انگریزی میں لکھا ہوا ہے وہی لفظ, اور دوسرا وہ لفظ جو ہے وہ اردو میں یا عربی میں لکھا ہوا ہے. اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو عربی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یا اردو کہہ لیں. اگر میں آپ سے یہ کوشچن کروں کہ ان دونوں ورڈ میں کیا ڈفرنس ہے, کیا فرق ہے, تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ اچھا آپ کمنٹس کے اندر کہہ بھی سکتے ہیں, آپ اس سیشن کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک طرف انگریزی میں مسجد لکھا ہوا ہے, ایک اردو میں یا عربی میں مسجد لکھا ہوا ہے. وٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیز 2 ورڈس, کیا فرق ہے ان میں. ایک تو فرق میں نے آپ کو بتا دیا کہ اچھا جی یہ دو, ایک انگریزی میں ہے اور ایک اردو میں ہے یا عربی میں ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے آپ اس میں کہیں گے کہ اچھا جو ہے اس میں لیٹرز کی تعداد اتنی ہے اور دوسرے میں اتنی ہے سپوز فار ایگزامپل. تو اگر ہم بہت غور کریں گے تو جو چیز اس کے اندر نظر آئے گی آپ کو, جس کو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ نظر آئے گی کہ دراصل ہم اگر غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انگریزی کے اندر جو لیٹرز لکھے گئے ہوئے ہیں وہ فل فارم میں لکھے گئے ہوئے ہیں. کیپٹل اور اسمال کو 2 منٹ آپ سائڈ پر رکھیں, اس لیے کہ کیپٹلائزیشن کا رول اپلائی ہوتا ہے جب ہم کسی لیٹر کو کیپٹل فارم میں لکھتے ہیں. ادروائز بیسک جو شیپ انگلش کے اندر بھی وہ ہمارے سامنے جو اس وقت مسجد میں لکھے ہوئے ہیں وہ یہی ہے, MASJID. دوسری طرف جو مسجد عربی میں یا اردو میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر تو پتہ چلتا ہے کہ لیٹرز جو ہے وہ پوری فارم میں نہیں ہے. میم پوری فارم شکل میں نہیں ہے, سین پوری شکل میں نہیں ہے, جیم پوری شکل میں نہیں ہے, دال اپنی پوری شکل میں ہے. تو یہاں سے یہ ہمیں کانسیپٹ ملا کہ ہم اگر اردو یا عربی لینگویج پڑھا رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو جب تک آپ شارٹ فارم کا, حروف کی شارٹ فارم کا کانسیپٹ ان میں ڈیولپ نہیں کریں گے تو وہ بچے یہ نہ تو وہ فونکس سیکھ سکتے ہیں, نہ وہ ریڈنگ کر سکتے ہیں, نہ وہ رائٹنگ کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ فار کڈز کہ ان کو ہم ارلی بگننگ سے ہی دراصل ہم ان کو یہ فل فارم اور شارٹ فارم لیٹرز کے متعلق پڑھا رہے ہیں. کیونکہ ہم عربی زبان جب پڑھائیں گے, جب ہم قرآن کے ورڈز پڑھائیں گے تو ہمیں تو ظاہر اسی طرح سے ہمارے سامنے آ رہا ہوگا کہ لیٹرز پوری شکل میں کم آ رہے ہوں گے اور مختصر شکل میں زیادہ آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, پھر بچوں کو مکمل شکل کے ساتھ پھر ہم مختصر شکل بھی ہمارے لیے پڑھانا لازمی ہے.
تو ہم مختصر شکل بھی پڑھاتے ہیں. تو نیکسٹ مختصر شکل میم کی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ میم کی اس طرح سے مختصر شکل ہے. اب یہ آپ کوشچن کریں گے کہ اچھا ہم مختصر شکل بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک چارٹ لگائیں کلاس روم کے اندر اور اس میں حروف کی پوری شکل بھی لکھی ہو اور ایک طرف حروف کی مختصر اشکال بھی لکھی ہو. ہم کہیں کہ یہ میم کی پوری شکل ہے اور یہ میم کی جو ہے وہ مختصر شکل ہے. ایک وے آف ٹیچنگ تو یہ ہے. لیکن ایک وے آف ٹیچنگ ایک اور بھی ہے کہ آپ بچے کے سامنے جو ہے ایک اور انٹرسٹنگ انداز کے اندر یہ شارٹ مختصر فارم جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میری اور آپ کی جو شناخت ہے, میری اور آپ کی جو پہچان ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمارے CNIC کے اوپر کیا چیز موجود ہے جس سے ہماری شناخت ہوتی ہے؟ وہ ہمارا فیس ہے دراصل, جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اس فیس کا جو شخص ہے یا جو فرد ہے اس کا یہ نام ہے اور اس کی یہ شکل ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ہمارے CNIC کے اوپر ہمارا فیس موجود ہوتا ہے. تو یہاں اگر میں یہ کہوں کہ ہر لیٹر کا کوئی ایک نہ ایک فیس ہے, ہم بچے سے یہ ایکٹیویٹی ہم نے کروانی ہے کہ اس نے دراصل یہ تلاش کرنا ہے کہ ہر لیٹر کا فیس کہاں پہ ہے, جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لیٹر فلاں لیٹر ہے. تو جیسے فار ایگزامپل اگر ہم میم کی بات کریں تو میم کا فیس اگر ہم تلاش کریں گے تو بچہ ہمیں بتائے گا نیکسٹ کہ یہ جو اس کی راؤنڈ ٹپ ہے دراصل اگر ہم بچے سے کہیں گے کہ میم کا فیس تلاش کرو تو اگر ہم مکمل شکل کے نیچے میم پر غور کریں اور بچے کو ہم اگر بتا رہے ہیں کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میم ہے, تو اگر اس کا وہ راؤنڈ جو اس کا شروع والی جو جگہ ہے اس کو اگر وہ چھوڑ دے, باقی والا اگر وہ ہم ہائی لائٹ کریں پتہ چلتا ہے یہ جو الف ہے یہ تو میم نہیں ہے. تو میم کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے شروع والے جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میم ہے, یہ اس کا دراصل فیس ہے. اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کی دراصل مختصر شکل ہے. تو ان اے سنگل پیریڈ ایون کہ آپ تمام لیٹرز کی جو مختصر اشکال ہیں بچے سے اخذ کروا سکتے ہیں. یعنی یہ ہمارا وے آف ٹیچنگ ہوگا کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ سارے کام بچے سے کروائیں گے. بچے خود یہ کام کر رہے ہوں گے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو میمورائز سم تھنگ کہ ایک طرف وہ پوری شکل کو رٹا لگا رہے ہوں پھر مختصر شکل کو رٹا لگا رہے ہوں اور اپنے مائنڈ میں ایک اس کا ایکس بنا رہے ہوں. اس کے بجائے وہ خود سے یاخذ کر کے بتائیں گے کہ اچھا یہ پوری شکل ہے اور یہ اس کی مختصر شکل ہے. یا یہ ایکٹیویٹی کرتے ہوئے کلاس روم کے اندر جیسے آپ ٹریننگ آپ کو ہم کروائیں گے جب تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ خود یہ کہیں گے کہ یہ کام تو ایک دن میں ایک ہی پیریڈ کے اندر بچہ کر لے گا. تو نیکسٹ یہ جیسے چارٹ آ گیا کہ پوری شکل اور مکمل شکل اور اس کے مختصر اشکال ہیں تو یہ اس طرح سے موجود ہے. نیکسٹ پھر اسی طرح سے کچھ ہم بچے کو گروپنگ کروا دیتے ہیں کہ کچھ ایسے لیٹرز ہیں کہ جو ہمیشہ ایک ہی شکل میں رہتے ہیں, ان کی مختصر شکل نہیں ہوتی. تو یہ گروپ علیحدہ سے کلاس روم کے اندر پڑھاتے ہیں, ہم بچوں کو بتا دیتے ہیں. آپ اردو کے اندر ایسا کرتے ہوں گے کہ یہ خاص لیٹرز ہیں, یہ ایک ہی شکل میں رہتے ہیں, ان کی کوئی مختصر شکل نہیں ہوتی. تو یہ بچہ ایک کانسیپٹ اپنا ڈیولپ کر لیتا ہے کہ یہ وہ لیٹرز ہیں جن کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. آپ اردو کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو املا کا ہے, وہ املا کا چیلنج کے پیچھے اصل جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم بچے کو یہ تصور نہیں دیتے, یہ چیز یہ کانسیپٹ ڈیولپ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے ورڈز کنسٹرکٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے اس ناظرہ قرآن کے اس سلیبس کے اندر یہ سارے کانسیپٹس اس لیے رکھے ہیں تاکہ بچے کے لیے ریڈنگ کرنا اتنا آسان ہو جائے کہ دراصل وہ اس ورڈ کو جو ہی وہ دیکھے تو وہ فوراً اس کانسیپٹ میں چلا جائے کہ اس میں لیٹرز کتنے ہیں, ساؤنڈز کون سی ہیں, مجھے وہ ساؤنڈز بولنی ہیں, تو سو دیٹ دے آر ویری ایزی ٹو ریڈ آل دیز ورڈز. نیکسٹ اب جیسے آپ کے سامنے جیسے یہ موجود ہے ہمارے پاس کہ مکمل اب یہ ایک سبق ہے جس کے اندر ہم بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مکمل اشکال ہے اور ان کے نام ہیں. دراصل آپ یہاں دیکھیں پوری شکل بھی ہے اور اس کے نیچے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اور اس کے لیے اگر میں آپ سے اگر یہ کوشچن کروں کہ اگر یہ ہماری اگر روایتی انداز سے اگر ہم کہیں تو ہمارے سامنے مختلف تجوید کے جو قاعدے ہیں ان کے اندر بھی یہ تختی موجود ہے, شروع کے اندر سب سے پہلی تختی ہے. تو اگر ہم کوشچن یہ کریں کہ اچھا اس کے اندر بیسیکلی یہ ہمیں بچے کو پڑھانا کیا ہے یہاں پر, تو بچوں کو یہاں پڑھانا تو دراصل ان لیٹرز کی شیپس ہیں اور ان کے نام ہیں دراصل, کہ اس کے یہ کانسیپٹ آئے کہ اچھا یہ میم ہے, یہ با ہے, تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے کہ فوراً شکل کو پہچانتا ہے اور اس کا نام ہمیں بتاتا ہے. اور ایک اور کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے اگر ہم اس تختی کے اوپر اگر ہم غور کریں کہ یہ کس بنیاد پر آرگنائز کی گئی ہے, جب یہ بنائی گئی تھی تو اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ تھا, تو یہاں ہمارے سامنے بہت ایزیلی نظر آ رہا ہے کہ دراصل یہ لیٹرز کی گروپنگ ہے ود ریسپیکٹ ٹو دیئر شیپس, کہ وہ شکل کے اعتبار سے دراصل یہ آرگنائز کیے گئے ہوئے ہیں. میں یہاں پر ایک اضافہ اس میں کر دوں عبدالحمید صاحب کی بات میں. اکثر جگہوں پر یہ کویشچن کیا جاتا ہے, قرآن مجید کی بنیادی معلومات کے حوالے سے ہر مسلمان کو ایک پتہ ہونا چاہیے یہ ترتیب کہیں بھی قرآن یا حدیث میں نازل نہیں ہوئی ہے. جو ترتیب آپ کے سامنے دکھائی جا رہی ہے, جو شیپ کی بنیاد پر لیٹرز کو ارینج کیا گیا ہے, یہ کہیں بھی
قرآن یا حدیث میں نازل نہیں ہوئی. اکثر لوگ اس پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی یہ کیوں اس الف کو کہیں اور لکھا جائے, یا جیسے مختلف قاعدے ہیں مدارس میں بھی تجوید کو جب پڑھایا جاتا ہے تو مخارج کے اعتبار سے ترتیب گروپنگ کی جاتی ہے, جو ہم نے بھی کی ہوئی ہے. تو انیشیل ٹریننگ سے مجھ سے بھی یہ سوال ہو جی یہ آپ نے کیوں چینج کر دیا ہے, تو گناہ کی بات ہے. تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس کا کہیں بھی پروف نہیں ہے کہ یہ قرآن میں کہیں نازل ہوئی ہو یہ ترتیب, یا حدیث میں کہیں بتایا گیا ہو. یہ بعد میں لوگوں نے سکھانے کے لیے ترتیب دیا, اور انہیں یہ لگا کہ لکھنے کے اعتبار سے, شیپ کے اعتبار سے ہم گروپنگ کر دیں تو لوگوں کے لیے شاید سیکھنا آسان ہے. تو یہ بہت بعد کے لوگوں کا کام ہے. یعنی اس کے لیے پہلا ڈاکیومنٹڈ ریفرنس اگر آپ مانگیں گے تو میں امام خلیل فراہیدی کا نام دوں گا. سب سے پہلے عربی کی ڈکشنری جنہوں نے بنائی, امام خلیل فراہیدی بہت مشہور ہیں, عربک لینگویج سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں اس حوالے سے. ابتدائی کام ڈاکیومنٹڈ کام جو ہے انہوں نے کیا, تو یہ پہلا ڈاکیومنٹڈ ریفرنس ہے, اور یہ ترتیب آپ کو وہاں ملے گی. تو یہ منزل من اللہ نہیں ہے, یعنی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی, جسٹ شیپ کے اعتبار سے اس کو ترتیب دیا گیا تھا. جنہوں نے بھی ترتیب دیا انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے دیکھا کہ ایک جیسی شیپ سے اکٹھی کر دیں تو شاید سیکھنا آسان. جی اچھا, ہم نے ابھی تک جو کانسیپٹ سیکھا وہ یہ سیکھا کہ تین, ہم نے کہا تھا کہ ہر لیٹر سے ریلیٹڈ تین بنیادی تصورات ہیں جو لازمی ہیں ہمیں ہر بچے کو یہ پڑھانا ہے. یہ نہیں پڑھائیں گے تو نہ تو بچہ ریڈنگ کر سکتا ہے, نہ بچہ رائٹنگ کر سکتا ہے, نہ وہ جو ہے وہ اس کو اس انداز سے بول پائے گا. تو لہٰذا وہ تین میں سے دو چیزیں تو ہم نے اب تک دیکھ لی کہ ایک ہمیں لیٹر کی شیپ بچے کو بتانی ہے, اور پھر اس کا نام اس کو ریکگنائز کروانا ہے کہ اس کا نام کیا ہے. پھر ہم نے کہا کہ شکل کے اندر بھی دو کانسیپٹس آ رہے ہیں, ایک اس کی پوری شکل ہے اور ایک اس کی مختصر شکل ہے. پھر ایک اس کے بعد نیکسٹ چلیے, اس کے بعد آگے ہمارے پاس پھر آتا ہے نیکسٹ اب آتا ہے کہ قرآن کے الفاظ پڑھتے ہوئے شکل اور نام کے ساتھ, یہ دو چیزیں تو ابھی ہم نے ڈسکس کر لی آپ کے سامنے. اس کے اوپر ڈیٹیل جب ہم آپ کو ٹریننگ کروائیں گے تو یہ دو چیزیں جو ابھی میں نے ڈسکس کی اس کے اوپر بہت ڈیٹیل آپ کے ساتھ انٹریکٹیو اپروچ کے اندر آپ لوگ خود ہمارے ساتھ مل کر ایکٹیویٹیز کریں گے, اور یہ سارے کام آپ خود کر رہے ہوں گے. تو آپ کو بہت, ابھی تو صرف ہم اس کی ایک اورینٹیشن لے رہے ہیں. تو اگلا کوشچن یہ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ قرآن کے الفاظ پڑھتے ہوئے شکل اور نام کے ساتھ مزید کس کانسیپٹ کی ضرورت ہے. چونکہ اب تین میں نے ڈسکس کی تھے, تین میں سے دو تو ہم نے لے لیے, ایک ابھی اسٹل باقی ہے, اور جو باقی ہے نیکسٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ شروع میں چونکہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ لی تھی کہ جیسے آپ کے سامنے یہ قرآن کا لفظ ہے, اور اس لفظ کو اگر ہمیں پڑھنا ہو تو ہمیں کس کانسیپٹ کی ضرورت ہوگی. ہم نے کہا کہ اچھا ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا بچے کے لیول کے, اگر میں بات کروں چونکہ ہم نے یہ کلاس 1 سے یہ شروع کرنا ہے. بہت چھوٹا بچہ کلاس 1 میں جس کی عمر ہارڈلی 5 سال ہوتی ہے, 6 سال ہوتی ہے, اور 6 سال کے بچے کے لیے اگر ہم یہ کہ اچھا ہم نے اس کو اس کے سامنے اگر یہ کانسیپٹ رکھنا ہے تو ہم کہاں سے شروع کریں. میں اگر پڑھا رہا ہوں گا تو میں اسے پوچھوں گا اچھا اس میں سے ہاؤ مینی لیٹرز آر دیر, کتنے لیٹرز ہیں اس کے اندر. تو بچہ اس کے اندر دیکھے گا, اچھا غور کرے, وہ کہے گا اچھا اس کے اندر 3 لیٹرز آ رہے ہیں. اٹس اوکے, اس نے لیٹر کی ریکگنائز کر لیا, اس نے پہچان لیا کہ اچھا. اب ہم اسے بتا رہے ہیں کہ اچھا اگر ہم اس کو پڑھنا ہو تو پھر وہ کیسے پڑھے گا. ڈیفینیٹلی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دراصل جب تک وہ اس کی ساؤنڈز نہیں بولے گا اس وقت تک اس کو وہ پڑھ نہیں سکتا. وہ کہے گا اچھا جیم کہے گا, میم کہے گا, تو ظاہر یہ تو اس نے نام بولے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسرا تصور جو ہر صورت میں ہمیں بچے کو سکھانا ہے وہ ہے ساؤنڈز, لیٹر کی ساؤنڈز ہیں. جیسے ہم نے شکل, نام, ابھی میں نے کہا کہ کتنے لیٹرز ہیں تو بچے نے جواب دیا کہ 3 لیٹرز ہیں. اچھا کون کون سے ہیں, اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ کون کون سے لیٹرز ہیں. تیسرا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے ان تینوں لیٹرز کی آواز. وہ تیسرا کانسیپٹ ہے جو ہمارے لیے لازمی ہے یہاں پر بچے کو بتانا. اب جب ہم آواز کی بات کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچے, وہ 5 سال کا بچہ ہے, اس کو تو پہلے ہمیں آواز کا کانسیپٹ دینا پڑے گا نا کہ what does it mean by sound, وہ ساؤنڈ کا مطلب ہوتا کیا ہے بیسیکلی. اب اس کے لیے ہم ڈیلی لائف سے کوئی ایکسپیرینس بچے سے لے کے آتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں اچھا آج صبح جو ہے وہ اذان کی آواز کس کس نے سنی ہے. اب بچہ اپنے ڈیلی لائف سے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوگا, ہاں میں نے بھی سنی ہے. دوسرا کہہ رہا ہوگا میں نے بھی سنی. اچھا یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی, تو بچہ خود بتا رہے ہاں یہ مسجد سے آ رہی تھی. اچھا مسجد سے آواز آ رہی تھی, اچھا ٹھیک ہے, کہاں سے آواز, اچھا وہ اس کا لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا اس سے آواز آ رہی تھی. اٹس اوکے, اس کا مطلب یہ ہو اس نے آواز کے کنسیپٹ کو ریلیٹ کر لیا. پھر کسی اور بچے سے پوچھا اچھا آپ کوئی اور ایکسپیرینس بتائیں, تو دوسرا بچہ ہو سکتا ہے آپ کو بتا رہا ہوگا اچھا میں نے راستے میں جب اسکول آ رہا تھا تو ایمبولینس ہمارے پاس سے گزری تھی, تو ایمبولینس کا سائرن میں نے سنا ہے. اٹس اوکے, ٹھیک ہے. آپ اور بھی بچوں کے اس طرح کے ڈیلی لائف سے, ریئل لائف سے ایکسپیرینس ان کے فیڈ بیک لے سکتے ہیں ٹو اسٹیبلش کانسیپٹ آف ساؤنڈ. اب جب ساؤنڈ کا کانسیپٹ اسٹیبلش ہو گیا تو ہم پھر کیا کریں گے, ہم لیٹر کے ساؤنڈز دراصل ڈیولپ کریں گے, اس کے سامنے اسٹیبلش کریں گے کہ لیٹر کی ساؤنڈ کیسے ہوتی ہے. نیکسٹ, اب عربی زبان میں بنیادی طور کے اوپر
تین آوازیں ہیں. میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ عربی زبان کی فونکس بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. یہ آپ ٹریننگ میں جب پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی آسان ہے. ایون دیٹ اردو سے بھی یہ بہت آسان ہے. انگلش کے اندر ہمیں ایک ایک لیٹر کی کئی ساؤنڈ سے واسطہ پڑتا ہے, اور کبھی ہم لیٹر سی ہے تو اس کی ایک جگہ ایک اور ساؤنڈ بولتے ہیں, دوسری جگہ کہیں ایک اور ساؤنڈ بولتے ہیں. تو 5 سال کے بچے کو ہم خود کنفلکٹ میں ڈالتے ہیں. اچھا, جب تک اس کو رول نہ پتا ہو تو وہ اس کو اس کا مس کانسیپٹ یوز کرتا ہے, پھر اس کو رانگ پڑتا ہے وہ. لیکن یہاں پر چیزیں بہت آسان ہیں. مثلا عربی زبان کے اندر اگر ہم کہیں تو بنیادی طور پر 3 آوازیں ہیں, جس کو آپ تجوید کی زبان میں ایک صاحب میرے ساتھ موجود ہے, کہ جس کو ہم کہتے ہیں متحرک حرف, یعنی جس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے تو متحرک ہو جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی آواز ہم بولتے ہیں اگر ہم فونکس کی لینگویج میں کہیں تو لہٰذا یہاں پر تو 3 ہی ہمارے پاس حرکات ہیں, زبر, زیر, پیش. دراصل کسی بھی حرف کو متحرک بناتی ہیں, مینس اس کی آواز بولی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ 3 آوازیں. اب ان 3 آوازوں کی مثال مثلا فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے 3 مثلا ہم میم ہمارے پاس ایک لیٹر موجود تھا اور اس کی آواز ہم بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں, تو ہم نے کہا 3 ہی آوازیں ہوں گی. تو ما, می, مو. زبر سے اس کی ایک آواز بنے گی, پھر اس کی زیر کے ساتھ ایک آواز بنے گی, اور ایک اس کی آواز پیش کے ساتھ بنے گی. اور پورے قرآن کے اندر جب بھی ہم نے کوئی حرف پڑھنا ہے اس کے ساتھ اس کی حرکت موجود ہے, ہمارے سامنے موجود ہے, بچے کے سامنے موجود ہے. اس کے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ میں نے یہاں پر میم ما بولنا ہے یا می بولنا ہے. اسے خود سے کوئی گیس نہیں کرنا, اس کے سامنے چیزیں یہ حرکت موجود ہے اس کے اوپر کہ اس کو کیا بولنا ہے. تو بچے کے لیے بہت آسان ہے اور ہمارے لیے بھی بہت آسان ہے کہ ہم نے 3 ساؤنڈز بیسیکلی بچے کو پڑھانی ہے. نیکسٹ, اب جیسے زبر ہے تو یہ ٹریننگ کے اندر ہم آپ سے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. میں جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم بچے کو جب 5 سال کے بچے کو اگر ہم زبر پڑھانا چاہیں گے, اس نصاب کی ایک اور خوبی آپ کو بتانے چلا ہوں, جو یہ سلیبس آپ کے سامنے ابھی آ رہا ہے, کہ یہ اصطلاحات, اس کے اندر ٹرمینالوجی نہیں ہے, اصطلاحات اس کے اندر استعمال نہیں ہوئی ہے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. فار ایگزامپل ہم 5 سال کے بچے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ زبر حرکت ہوتی ہے, یہ حرکت ہے. ہم ٹھیک ہے تجوید کی لینگویج کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت ہے, اس کا نام چونکہ یہی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ 5 سال کا بچہ, اس کے ذہن میں حرکت کا کوئی تصور ہوگا؟ اس کی ڈکشنری میں تو حرکت کا کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے. اگر ہوا بھی تو وہ تو کم از کم وہ سائنس والا حرکت اس کے سامنے آ رہا ہوگا کہ حرکت کریں, اس نے مختلف جگہوں سے اگر دیکھا بھی ہوگا کہیں سے. اس کے سامنے یہ والا حرکت جو ہم تجوید کی لینگویج میں کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے ذہن میں یہ تصور موجود نہیں ہے. تو ہم اس کے سامنے کیا کام کر رہے ہیں, ہم ایک ابسٹریکٹ کانسیپٹ اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سائیکالوجی کی لینگویج میں جو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک ابسٹریکٹ کانسیپٹ اس کو پیش کر رہے ہیں, جبکہ سائیکالوجی ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کنکریٹ ٹو ابسٹریکٹ کی طرف آئے, ابسٹریکٹ سے کنکریٹ کی طرف نہ جائیں. تو چھوٹے بچے کے لیے جب ہم لرننگ تھیوریز پر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو کنکریٹ سے ابسٹریکٹ کی طرف جانا تھا. تو اس پورے سلیبس کے اندر اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہر کانسیپٹ کو کنکریٹ بنایا گیا ہے پہلے, تاکہ بچے کے لیے وہ چیز فیملیئر ہو جائے, وہ سمجھے کہ یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو میرے خود کر رہا ہوں یہ کام. اس کی مثال میں آپ کو یہیں پر دے رہا ہوں کہ جیسے ہم بچے کو زبر سکھانی ہے تو ہم بچے کے سامنے 5 سال کا چھوٹا بچہ ہے, اس کے سامنے ایک سٹوری اسٹیبلش کریں گے. وہ یہ سٹوری اسٹیبلش کریں گے کہ اچھا یہ میم, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میم کی شکل بھی اسے پتا ہے, اس کا نام بھی اسے پتا ہے. اور ٹیچر نے آج کے دن میں زبر کی آواز پڑھانی ہے تو ٹیچر کیا کریں گے کہ بورڈ کے اوپر اس کا کٹ آؤٹ پلیس کریں گے, پیسٹ کریں گے, یا اس کی بورڈ کے اوپر اس کی شکل بنا لیں گے ہم. اور ہم بچے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ کیا چیز ہے, بچے ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ اچھا یہ میم ہے, یہ میم ایک لیٹر تھا, اس کا نام میم ہے. اب ٹیچر نے کہا کہ اچھا یہ بولتا بھی ہے, اس کی آواز بھی ہے, تو ڈو یو نو اباؤٹ اٹ ساؤنڈ. اب بچے کہہ رہے ہوں گے نہیں ٹیچر ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کی ساؤنڈ کی آواز. اچھا بولتا ہے, اچھا ہاں بولتا ہے. تو اب ٹیچر ان کے سامنے کیا کر رہی ہیں کہ ٹیچر یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اس وقت بولے گا کہ جب یہ زبر کی کیپ پہنے گا. اب میرے الفاظ آپ غور کریں کہ میں الفاظ یہ بول رہا ہوں کہ جب یہ زبر کی کیپ پہنے گا تو یہ بولے گا. اور while putting زبر on the letter, ٹیچر اس کی ساؤنڈ بول رہی ہے ما, ادھر سے ہم نے زبر لگائی, اوپر سے ہم نے آواز بولی ما. اب میں نے حرکت کا لفظ ٹیچر نے استعمال نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جب زبر کی کیپ پہنے گا تو یہ بولنا شروع ہو جائے گی, اس کی آواز آئے گی ما ما. اب ایک طرف انہوں نے میم کا کٹ آؤٹ لگایا ہوا ہے خالی, اور ایک طرف انہوں نے زبر کے ساتھ میم کا کٹ آؤٹ لگایا ہوا ہے. اب دونوں بچے خود فرق کر رہے ہوں گے. ایک جگہ پر بچے لیٹر کا نام بولیں گے اور جس جگہ پر زبر موجود ہے وہاں بچے اس کی ساؤنڈ بولیں گے. تو یہ دراصل ہم نے ڈے 1 سے بچے کے کانسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے لیٹر آئے گا
اس کے ساتھ اگر کوئی حرکت موجود ہے جس کو میں حرکت آپ کے لیے بول رہا ہوں، بچے کے لیے ہم کیپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ زبر کی کیپ اس کے سامنے جو ہی نظر آئے گی وہ فوراً اس کی آواز بولے گا، وہاں وہ میم نہیں بولے گا، وہ فوراً جائے گا یہ ماں ماں. تو اس طرح سے ہم دراصل آپ کہہ لیں گے، اسی طرح سے ہم آگے چلیں گے تو نیکسٹ ہمارے پاس جیسے یہ موجود ہے، پیچھے کیجیے، جیسے یہ موجود ہے کہ 2 کٹ آؤٹس بورڈ کے اوپر آپ نے پیسٹ کیے ہوئے ہیں، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ اس کو کیا پڑھے گا، بچہ اس کو پڑھے گا میم، اور ادھر اس کو پتا ہے کہ یہ زبر کی کیپ ہے، اس کو ماں اس کی ساؤنڈ بولے گا، وہاں پر وہ میم نہیں بولے گا، نام نہیں بولے گا اس کا وہ. تو اس طرح سے بچے کے لیے جب ڈے 1 سے یہ کانسیپٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ نام اور آواز میں کیا فرق ہے، تو وہ جب اس فرق کو جان جاتا ہے تو آگے جب اس نے ریڈنگ کرنی ہے تو وہ ڈائریکٹ ساؤنڈز اپلائی کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ فونکس اپلائی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ جیسے آپ آگے چلیں گے تو آپ خود جب کلاس روم کے اندر بچوں کو یہ پڑھانے کا ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ کس طرح سے ڈائریکٹ فونکس کو اپلائی کر رہا ہے اور بہت آسانی سے اپلائی کر کے وہ ریڈنگ خود سے کر رہا ہے. ابھی میں آپ سے آگے چل کر اس کا نتیجہ آپ سے اخذ کراؤں گا. یہاں پر ہم نے مختلف پوئمز جو ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس. ایک پوئم کی تو آپ کو ہمیں ویڈیو دکھائیں گے آپ کو، اور وہ ویڈیو چلائیے گا، اور دوسری پوئم کا آپ کے سامنے یہاں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کریں گے. تو پہلے ہم ایک پوئم ہے جو چھوٹے بچوں کے لیے ہے، جو بالکل بگننگ میں ہوں گے کلاس 1 میں، ان کو ہم ساؤنڈز دکھانے کے لیے ایک پوئم ان کو دے رہے ہوں گے تاکہ وہ اٹھتے بیٹھتے دراصل یہ ساؤنڈز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوں گے. while doing this دراصل وہ ساؤنڈ سیکھ رہے ہوں گے. ہم پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. جی یہ ہے جو ویڈیو ابھی ہم نے دیکھی کہ بہت آغاز میں جب بچے کو ہم ساؤنڈز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ پوئم بچے کو ویڈیو دکھائی جاتی ہے، وہ خود سے یہ پڑھتا ہے پوئم. تو while doing this دراصل وہ لیٹر کی ساؤنڈز دراصل وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ایک دوسری پوئم ہے جس کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، دراصل لیٹرز کی صفات کو بھی سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ کس کی آواز موٹی ہے، کس کی باریک ہے، اور کچھ ہم ایکشنز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے کولیگ عتیق صاحب آپ کے سامنے اس کا عملی مظاہرہ کریں گے، ڈیمونسٹریٹ کریں گے آپ کے سامنے کہ وہ اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے. اچھا، اس کورس کی ایک جو خاصیت ہے اس میں ٹیچنگ میتھڈالوجی کے حوالے سے اگر میں کہوں تو جیسے کہ عبدالحمید صاحب نے بتایا، ہم نے ڈیمانسٹریشن کو فوکس کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ تعریف بتائیں، کر کے دکھائیں، اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں بچے کے سامنے، وہ اس کے لیے فالو کرنا زیادہ آسان ہے. یعنی چائلڈ سائیکالوجی کے حوالے سے بھی آپ اگر میں یہ بات سامنے رکھوں کہ بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ وہ نہیں کرتا جس کا آپ اسے آرڈر دیتے ہیں، بلکہ وہ چیز فالو کرتا ہے جو وہ ہوتے ہوئے پریکٹیکل دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر ہم ٹیچر سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈیمانسٹریٹ کرے، بجائے اس کے کہ تعریفیں بتائے، ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا دے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. جیسے یہ پوئم ہے، میں اس کو انشاءاللہ مختصر سے ڈیمانسٹریشن کروں گا آپ کے سامنے. اس میں کچھ گروپنگ ہوئی ہے مخارج کے اعتبار سے، وہ آگے انشاءاللہ مزید تفصیل آئے گی اس کی. تو ہم بالکل فنگر ٹپس پر بچے کی یہ ساری ساؤنڈز لے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ساؤنڈز ہیں یہ آپ کی انگلیوں پر ہیں، آپ نے یہ یاد کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک انگلی کو کھولنا ہے اور اس پہ جو ساؤنڈز اور جو گروپ آ رہا ہے ساؤنڈز کا آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے اس کا پلیس آف آرٹیکولیشن بھی بتانا ہے ان شارٹ. تو میں انشاءاللہ وہ پوئم پڑھتا ہوں آپ کے سامنے.
تو آپ اس کو دیکھیے. ہاں ایک چیز اور اہم بات جو یہ ٹی پی آئی میتھڈ سے ہے، اس میں جو پوئم کا میتھڈ ہے وہ ٹی پی آئی ہے. ٹی پی آئی اسٹینڈس فار آپ غور سے سنیے، دیکھیے، سوچیے اور پھر بولیے، ہاتھ کے اشارے سے بتائیے. بیسیکلی ہاتھ کے اشارے سے ہم کچھ صفات کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ ٹی پی آئی میتھڈ ہے. Next. جی بس Yeah. یہ ٹی پی آئی میتھڈ ہے، یعنی ڈیمانسٹریشن کا ایک میتھڈ جس میں آپ ایکشنز کے ذریعے شو کرتے ہیں. جو آپ بول رہے ہیں اس کو آپ ایکشنز کے ذریعے شو کرتے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے ایک بہت دلچسپ طریقہ ہے جس میں بچے نہ صرف زبان سے بول رہے ہوتے ہیں بلکہ ایکشنز کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یعنی اگر میں کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے بات کروں تو یہ بہت افیکٹو ہے کہ بچے بجائے آرام سے بیٹھنے کے پوری طرح اس لیسن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو جی نیکسٹ کیجیے. اب میں اس نظم کو پڑھنے کا آپ کے سامنے عملی مظاہرہ کرتا ہوں. م ب و ف are from the lips. Tongue has many. 12 from the tip. F the v t the p z s sa l n ra. From its middle are j sh ya. From its edges are b ka qa. 6 from the throat a ha a ha gha kha and the last is alif. اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہ اشارے کیا کر رہا ہوں، یہ جو میں ٹی پی آئی کے اشارے کر رہا تھا یہ میں نے کیا ڈیمانسٹریٹ کیا. تو بیسیکلی ہم بچے کو ایک کنسیپٹ دیتے ہیں کہ جس لیٹر کی ساؤنڈ تھک ہے، موٹی آواز والا حرف، جو عربک اور اردو میں یا کسی اور دوسری لینگویج کے ساتھ بڑا فرق ہے عربک کا، موٹی آوازوں کا فرق ہے. تو تھک لیٹر اس کے لیے آپ نے ہاتھ کو آگے لے جانا ہے کہ یہ موٹی آواز، تھک لیٹر، تھک ساؤنڈ. تو جیسے ہی کوئی موٹی آواز بچہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ذہن میں بھی کنسیپٹ جاتا ہے تھرو دا ایکشن کہ یہ تھک ساؤنڈ ہے، میں نے اسے موٹا پڑھنا ہے، تھک لیٹر اس کو تھک پروناؤنس کرنا ہے. جیسے میں نے کہا ثا ذا وا، وا از تھک. ثا ذا لو ساؤنڈ اینڈ وا از تھک. تا دا تا، یہ 3 لیٹرز کا گروپ تھا، اس میں جو لاسٹ ساؤنڈ تھی وہ تھک تھی. تا دا تا. اسی طرح وا کا قا. تو بچہ ایکشنز کے ساتھ یہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سے لیٹر کی ساؤنڈ تھک ہے اور کون سے لیٹر کی ساؤنڈ لو ہے. یعنی باریک اور موٹی آواز کا فرق تھرو دا ایکشن وہ سیکھ جاتا ہے. یہاں اسے اصطلاحات میں نہیں ڈالتے کہ یہ حروف مستعلیہ ہیں اور یہ حروف مستفلہ ہیں اور ان میں اطباق ہے اور ان میں استعلاء ہے، ایسا کچھ بھی ہم اسے نہیں بتاتے، بلکہ صرف سمپل سی چیز ایکشن کے ذریعے اسے بتا دیتے ہیں، بالکل کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ تھک ساؤنڈ اور یہ لو ساؤنڈ. تو اس پوئم کے ذریعے بچہ نہ صرف مخارج پہلے جیسے میں نے ان بریف آپ کو بتایا ما با وا فا آر فرام دا لپس، 12 فرام دا ٹپ. اسی طرح ان شارٹ بچہ پلیس آف آرٹیکولیشن بھی یاد کر لیتا ہے اس پوئم کے نتیجے میں، اور ساؤنڈز ود دا پراپرٹیز آف لیٹرز اچھے طریقے سے سیکھ جاتا ہے. جی بہت شکریہ. اچھا اس پوئم کے اوپر ابھی جب ہم ٹریننگ سیشن کریں گے تو جو پیچھے پوئم تھی یا یہ والی جو پوئم تھی ٹریننگ سیشن کے دوران میں ہم آپ کو اس کی ایک ایپ موجود ہے باقاعدہ جو آپ کو ڈاؤن لوڈ کروائیں گے. آپ یہ پوئم تقریباً ہر لینگویج کے اندر موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے، پنجابی میں ہے، سرائکی میں ہے، سندھی لینگویج میں ہے، پشتو میں ہے. تو لوکل کانٹیکسٹ میں بچے بہت فیملیئر ہو جائیں گے اس سے اور بہت آسانی سے یہ پلے اسٹور کے اوپر موجود ہے. تو ویڈیو موجود ہے بچے کے سامنے. تو یہ ایکشنز بچے الحمدللہ جیسے عتیق صاحب نے کہا کہ جب وہ ماڈلنگ دیکھیں گے تو ان کے سامنے جب یہ ماڈل ہو رہا ہوگا تو وہ خود سے یہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. نیکسٹ. اب اگر فرض کر لیں جیسے یہ ایک اور آپ کے سامنے اس وقت جو اسکرین ڈسپلے ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ اچھا یہ ترتیب کس بنیاد پر مرتب کی گئی ہے. ابھی آپ کے سامنے اس کا ویسے بات آ بھی چکی ہے اور میں اس کو دوبارہ سے بات کر چکا ہوں چونکہ عتیق صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات کر لی تھی. یہ بنیادی طور کے اوپر ایک ترتیب ہم نے پہلے دیکھی کہ جو الف با تا سے شروع ہوتی ہے. ایک ترتیب اب ہمارے سامنے آ رہی ہے جو اس وقت لیٹرز کو ایک ڈفرینٹ گروپس کے اندر آرگنائز کیا گیا ہے. یہ دراصل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ساؤنڈ کے اعتبار سے ترتیب ہے. لیٹرز کی ساؤنڈز اس کے اندر جو اصول رکھا گیا ہے وہ یہ رکھا گیا ہے کہ آسان سے مشکل کا اصول ہے کہ جن لیٹرز کی ساؤنڈز اور ان کا گروپ آسان ہے اس کو پہلے رکھا گیا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا. تو یہ گروپس ہم آگے
خارج کو جب ہم ابھی دیکھیں گے، اس کی اورینٹیشن لیں گے، تو وہاں اگین ان گروپس کو دیکھیں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سلیبس موجود ہے وہ چونکہ فونکس پر بیس کرتا ہے، فونیٹک اپروچ کو لے کر چل رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہوں گے، ہم دراصل بچوں کو فونیٹک اپروچ کے حساب سے صوتی ترتیب سے یہ لیٹرز پڑھا رہے ہوں گے. مثلا پہلے لیٹر اگر ہم میم پڑھائیں گے تو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ میم کی آواز سب سے آسان ہے، اس کو سیکھنا سب سے آسان ہے، اور یہ 4 لیٹر جو سب سے پہلے اوپر نظر آ رہے ہیں، these 4 letters are very easy for students، بچوں کے لیے بہت آسان ہے اور بچے پہلے یہ سیکھ لیتے ہیں. تو while in this way وہ سارے لیٹر سیکھ جاتے ہیں. تو ہمیں تو لیٹرز کی شیپ اور اس کا نام اور اس کی آواز سکھانی ہے، ترتیب میٹر نہیں کرتی، اس لیے کہ جب بھی کسی لفظ کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کوئی الف بائی ترتیب نہیں آ رہی ہوتی، وہاں تو لیٹرز ڈیفرنٹ انداز سے آ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ترتیب میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتا ہے وہ 3 کانسیپٹس میٹر کرتے ہیں. وہ کانسیپٹ اگر ہم نے بچے کو سکھا لیے تو وہ الف با تا سا ہو یا ما با وا فا ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دونوں ترتیب کو فالو کر سکتا ہے. اور لیٹرز ورڈز کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک خاص ترتیب تو ہوگی نہیں، تو لہٰذا اس کے سامنے تو لیٹرز آ رہے ہوں گے تو وہ آسانی سے ان کو پڑھ لے گا. تو ہم کیا کر رہے ہوں گے، ان بکس کے اندر صوتی طریقہ تدریس اور صوتی ترتیب کو لے کر چل رہے ہوں گے. اس کے اندر چونکہ مخارج کے اعتبار سے گروپنگ ہے، آسان سے مشکل کا اصول ہے، اس لیے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. نیکسٹ. اب اس کے بعد اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے مخارج. اور اگر میں آپ سے پیچھے کیجیے، میں آپ کو اگر ہم آپ سے اگر یہ ڈسکس کریں کہ تجوید کے اندر سب سے اہم ترین کانسیپٹ کیا ہے کہ جس کو سیکھے بغیر دراصل ہم قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کا جواب آئے گا خارج. اس لیے کہ یہ ساؤنڈ دراصل لیٹر کی جہاں سے نکلتی ہے، دراصل وہ آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کا مخرج. اب یہ جب تک ہمیں صحیح طرح سے، ابھی آپ کے سامنے عتیق صاحب نے وہ لیٹرز کے کمپیریزن، ورڈز کے کمپیریزن میں آپ کو دکھایا تھا کہ ایک لفظ اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کے لیٹرز کو ہم صحیح طرح سے نہیں ادا کرتے، صحیح نہیں پڑھتے، تو اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے. وہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو سیکھنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ مخارج ہے، تو لہٰذا ہمیں مخارج بچوں کو سکھانے پڑیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخارج کیسے سکھائیں. اب مخارج کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخارج کی تدریس تو بہت اہمیت رکھتی ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ، ویری 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 امپورٹنٹ کانسیپٹ، مگر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم اس کی تدریس کریں کیسے. اور اس وقت ٹریڈیشنل جو میتھڈ ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ ہم بچے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا میم کا مخرج کیا ہے، بچہ ہمارے سامنے اس کو ریکال کر کے بتا رہا ہوتا ہے جی اس کا مخرج یہ ہے. ہم کیسے پڑھا رہے ہیں اس سلیبس کے اندر، آپ نے کیسے اس کو پڑھانا ہے، وہ ٹریننگ کے اندر آپ کو مزید اس کی پریکٹس کروائیں گے، لیکن یہاں ہم چند اس کی ڈیمونسٹریشن لیں گے. ہم دراصل اس ٹیچنگ میتھڈولوجی کے اندر جو ہم بیس کر رہے ہیں وہ ہے ڈیمونسٹریشن میتھڈ کو. ہم دراصل ڈیمونسٹریٹ کر کے ماڈلنگ کرتے ہیں، بچے کے سامنے ہم ماڈل کرتے ہیں. ہم فار ایگزامپل اگر میں آپ کے سامنے ایگزامپل دوں کہ اچھا سی ٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تو یہ ہم بچے کے سامنے 10 بار کہتے رہیں گے سی ٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سی ٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. جتنی دیر تک ہم اس کے سامنے ماڈل نہیں کریں گے کہ یہ وسلنگ ساؤنڈ پروڈیوس کیوں ہو رہی ہے، اور اس کو اس کے سامنے ماڈل کر کے بتائیں گے نہیں کہ یہ وسلنگ ساؤنڈ کیسے آپ کو مینیمائز کرنی ہے، کیسے بریک کرنی ہے، اس وقت تک بچہ اس کو پکڑ نہیں سکتا، وہ کانسیپٹ نہیں سیکھ سکتا. وہ رٹا تو ضرور لگائے گا کہ اچھا وسلنگ ساؤنڈ نہیں آنی اس لیٹر میں، بھئی کیسے نہیں آنی اس کو نہیں پتا. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیمونسٹریشن از ویری امپورٹنٹ. تو ہم کیا کر رہے ہیں نیکسٹ کہ مخارج پڑھاتے ہوئے ہم ڈیمونسٹریشن میتھڈ کو اپلائی کر رہے ہیں. تو چند ہم ڈیمونسٹریشن آپ کے سامنے، اس کی عتیق صاحب آپ کے سامنے کچھ ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ آپ کے سامنے یہ اندازہ ہو کہ what does it mean by demonstration in the teaching of مخارج، کہ کیسے ہم کرتے ہیں. تو جی دیکھیں نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا. سلائڈ پر رمید صاحب نے جو سی ٹی کی بات کی ہے تو میں اسی سے ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں، اسی کا ڈیمانسٹریشن کر کے. سا اور سین کی آواز میں یہاں نیچے ٹیچر نوٹ میں دیا گیا، فرق کیجیے. سا، دا اور وا، ان کا مخرج دیا گیا ہے. یہ ایک ہی سمجھ لیجیے مخرج سے ادا ہونے والی 3 ساؤنڈز ہیں. 3 دوست ہیں جن کا گھر ایک ہی ہے، ایک ایسا گھر جس میں 3 کمرے اور یہ تینوں وہاں رہتے ہیں. تھوڑا تھوڑا فرق ہے تو بہت کلوز ہے، اس لیے ہم نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے، مخارج کے اعتبار سے ایک گروپنگ کر دی ہے. سا، دا، وا. کامن کیا ہے ان تینوں میں؟ ان کو ادا کرتے ہوئے سی ٹی کی آواز نہیں آتی جیسے سین اور زا میں ہوتی ہے، اس طرح ان تینوں میں سی ٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ وا جو ہے ان تینوں دوستوں میں وا جو ہے ذرا
اچھا کھاتے پیتے گھرانے کا ہے تو ذرا موٹا تازہ ہے, تھک ہے, تو اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ تھک ہے, لائک دا وے وی ٹیچ اسٹوڈنٹس. تو سا وا وا ان میں سی ٹی کی آواز کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ اب ایک تو چیز یہ کہ سامنے مخرج دکھایا گیا, لیکن کیا 1 اور 2 کلاس کا بچہ اس پکچر کو سمجھ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں سمجھ سکتا. یہ ٹیچرس کے لیے ہے, ہم اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ نے سی ٹی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو ہم آپ کو اس کو بتائیں گے کہ ٹپ آف دی ٹنگ اور ٹپ آف دا ٹیتھ, اس کو نرمی سے آپ جوائن کریں تو یہاں سے بغیر سی ٹی کے اس کی آواز ادا ہو سکتی ہے. تو لک ایٹ می, ٹپ آف دی ٹنگ, ٹپ آف دا ٹیتھ, تھا تھا. First you reach the place of articulation, یعنی آپ پہلے مخرج تک زبان لے جائیں, آواز پہلے نہیں نکالنی, پہلے زبان لگائیے وہاں پر اور پھر ساؤنڈ اس کی پڑھنی ہے تھا تھا. تو ہم بچے کو کہتے ہیں شو ٹپ آف یور ٹنگ, ہمیں آپ کی زبان کی جو ٹپ ہے وہ نظر آنی چاہیے, ذرا شو کریں اس کو لائک دس. تو اب وہ ٹپ جو ہے جب باہر آ جائے گی تو پھر سی ٹی کنٹرول ہو جائے گی. اس کا سی ٹی کا میکینزم یہ ہے کہ زبان کی نوک جب دانتوں کے اندر ہو جائے تو پھر سی ٹی اس سے پروڈیوس ہوتی ہے, جیسے سین, صاد, زا. آپ دیکھیں ٹپ آف دی ٹنگ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی آپ, سین, سا. لیکن جب میں ٹپ آف دی ٹنگ باہر نکالوں گا, فا, وا, وا, اب میں جتنا مرضی زور لگا لوں تو سی ٹی کی آواز پروڈیوس نہیں ہوگی. تو میں جب یہ ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہوں بچوں کے سامنے اس طرح کہ آپ مجھے زبان کی نوک نکال کر دکھائیں, پھر زبان یہاں پر لگائیں اور پھر ساؤنڈ پڑھیں, تو وہ ڈیمانسٹریشن کے ذریعے بچے بہت آسانی سے اس کو سیکھ لیں گے, بجائے اس کے کہ میں ان کو کہتا ہوں نہیں سی ٹی نہیں آنی چاہیے, سی ٹی نہیں آنی چاہیے. اس کے بجائے میں ان کو ڈیمانسٹریٹ کر دوں, بجائے مخرج بتانے کے لگا کر دکھا دوں کہ یہاں سے یہ کام ایسے کرنا ہے. تو اس ہر مخرج کو اسی طرح ڈیمانسٹریٹ کیا جائے گا. نیکسٹ کیجیے گا. اور یہ آپ دیکھیں کچھ گروپنگ ہوئی ہے یہ مخارج کے اعتبار سے, یعنی وہ آوازیں جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتی ہیں یا بہت کلوز ہیں تو ہم نے ان کو ایک مخرج میں اکٹھا کر دیا. اسی طرح تا, دا, تا. اب یہ 3 فرینڈز ہیں, 3 دوست ہیں, یہ اکٹھے رہتے ہیں. تا کی آواز اس میں جو ہے وہ تھک ہے. اب تا اور تا کی آواز میں فرق کروانا ہے. اس میں بیسیکلی تا بہت سمپل ساؤنڈ ہے, تا از تھک, تا, تا. یہاں پر ایک جو اس کورس میں جو خاص اہم بات ہے, یہ جو ملتی جلتی آوازیں ہیں جو بچہ پڑھتے ہوئے ان کو کنفیوز ہو جاتا ہے, جیسے سا اور سین کا ذکر کیا گیا تھا, دال اور وا کا ذکر کیا گیا. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچر نوٹ میں تا اور تا کی آواز میں فرق کرنا ہے. تو ہم نے تھرو آؤٹ جو جہاں تک ہم مخارج سکھا رہے ہیں بچے کو, بیسک ساؤنڈ سکھا رہے ہیں, وہاں پر ملتی جلتی آوازوں میں فرق کی ایک سرگرمی دی گئی ہے, ایک پراپر ایکٹیویٹی ہے جس میں بچہ ان آوازوں میں فرق کرے گا اور ٹیچر پہلے ڈیمانسٹریٹ کرے گا اور اس کے ساتھ بچے ریپیٹ کریں گے تاکہ وہ قرآن مجید کا ناظرہ پڑھتے ہوئے ان آوازوں میں فرق کر سکیں. جیسے میں نے ایگزامپلس دی تھی الحمد اور الحمد, اسی طرح قل اور کل. تو یہاں اس ایکٹیویٹی میں وہ ڈیمانسٹریٹ کیا جائے گا, پہلے باریک آواز اور پھر تھک ساؤنڈ, جیسے تا پا, تا پا, تا پا. تو ٹیچر اس طرح ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے اور بچے اس کے ساتھ ریپیٹ کر رہے ہیں, تو یہ بار بار پریکٹس سے ان کے ذہن میں کنسیپٹ بیٹھ جائے گا اور ان دونوں آوازوں میں وہ واضح طور پہ فرق کر سکیں گے. نیکسٹ کیجیے. اسی طرح زا, سین, صاد. یہ 3 دوست ہیں, تینوں کی آواز میں سی ٹی ہوتی ہے. اگین زا اور رال جس میں سی ٹی نہیں ہوتی, ان کی آوازوں میں فرق کروانا یہاں پر مقصود ہے. اور دوسری بات یہ کہ شیپ کے اعتبار سے بھی ذرا بہت وہ کلوز ہیں, تو اس لیے بار بار اس طرح کی آوازوں میں اور اس طرح کے لیٹرز میں کمپیریزن اس بک میں, اس کورس میں موجود ہے تاکہ بچہ ناظرہ پڑھتے ہوئے اس کنفیوژن کا شکار نہ ہو. اسی طرح سین اور صاد میں یہ جو مخارج دکھائے جا رہے ہیں یہ ٹیچرز کے لیے. بچے کو آپ ڈیمانسٹریٹ کریں گے سا, سا, thick sound, sa, sa. Sa is low sound and sa is thick. تو یہ ڈیمانسٹریشن کیا جا رہا ہوگا وہاں پر. نیکسٹ کیجیے گا. نیکسٹ کرتے جائیے. لا, نا, بہت سمپل یہ ساؤنڈز ہیں, ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لا جو ہے وہ شرارتی لیٹر ہے, وہ ہم بچے کو بتاتے ہیں. اس کے پاس ڈوئل ساؤنڈز ہیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک باریک آواز ہے, ایک موٹی آواز ہے, لیکن جو لا ہے وہ ہم پڑھاتے ہیں بچے کو بتاتے ہیں کہ اس کی فرسٹ ساؤنڈ جو آپ سیکھ رہے ہیں بیسک ساؤنڈ وہ تھک ہے, لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ شرارتی لیٹر ہے, اس کی ایک آواز اور بھی ہے. تو جہاں پر باریک آواز اس کی آتی ہے, تجوید جاننے والے اساتذہ جانتے ہیں کہ اس کی باریک آواز بھی ہے, موٹی آواز, تو وہ ہم وہاں بھی ان کمپیریزن کے ذریعے بھی اس کو سکھاتے ہیں. اسی طرح زبان کے درمیان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں, 3 ساؤنڈز ہیں, جا, شا, یا. تو یہ ایک گروپنگ آپ دیکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ چل رہی ہے, فونیٹک بیسڈ. جی آگے کرتے جائیے. اسی طرح
بہت مشکل لیٹر ہے. اکثر جگہ ٹریننگ میں سوال ہوتا ہے اس کو کیا پڑھیں, ضاد پڑھیں دوات پڑھیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو اس کی اصل چیز ہے وہ ہے پلیس آف آرٹیکولیشن, اس کا اپنا گھر, یعنی ہر حرف کا ایک گھر ہے. آپ صبح کہاں سے نکلتے ہیں؟ اپنے گھر سے نا. تو اسی طرح ہر لیٹر کا اپنا ایک گھر ہے. اگر آپ کو اس کو کسی اور کے گھر سے نکالیں گے تو پھر پرابلم ہوگی, ٹھیک ہے نا. اس کی ساؤنڈ پہ آپ چینج نہیں کر سکتے. دوسرے گھر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دوسرے مخرج سے نکالیں. تو بہت کا اپنا, جیسے ہر حرف کا ایک مخرج ہے, اسی طرح بہت کا بھی مخرج ہے. تو یہاں پر مخرج دکھایا گیا ہے, ہم بچوں سے پریکٹس بھی کرواتے ہیں زبان کی کروٹ. تو اس کے لیے میں ایک ایکٹیویٹی بچوں سے کرواتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے زبان کو پہلے موڑنا سیکھنا ہے, کیونکہ ہم نے ایک سائڈ یوز کرنی ہے زبان کی, رائٹ اور لیفٹ. تو میں کہتا ہوں آپ مجھے زبان موڑ کر دکھائیں, پھر میں آپ کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کرتا ہوں. بچپن میں آپ نے بھی یہ حرکتیں کی ہوں گی, تو اس میں کوئی بات بچوں کو سکھانے کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے. تو میں پہلے خود کر کے دکھاتا ہوں. یہ میں نے موڑ لیا زبان کو, یہ کروٹ اوپر کر لی. اب میں کہتا ہوں اس کو سائڈ پر ٹچ کریں, دانتوں کے اندر کی طرف سائڈ پر ٹچ کریں. یہ میں نے ٹچ کیا اس کو, اور پھر میں کہتا ہوں اب اس کی ساؤنڈ آپ پروڈیوس کریں. تو بالکل یعنی میں 5 منٹ میں اس کا مخرج ٹھیک کروا سکتا ہوں پریکٹیکلی. یہ میں نے کئی جگہ مجھے ٹیچرز نے چیلنج دیا جی ہمارے کلاس میں نہیں ہو رہا, اور میں نے ان کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کر کے الحمدللہ بات کا مخرج 5 منٹ میں ٹھیک کروایا. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ فرق صرف یہ تھا کہ آپ ڈیمانسٹریٹ نہیں کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے بس یہ مخرج ہے یہاں سے نکالو. جب آپ ڈیمانسٹریٹ کریں گے بچوں کے انداز میں, آپ کو اس لیول پہ اترنا پڑے گا. آپ یہاں پر کھڑے ہیں, آپ کو ایک وقت لگا یہاں تک پہنچنے میں. آپ بچے کی ذہنیت کے مطابق جب تک اس کو الفاظ نہیں استعمال کریں گے, ڈیمانسٹریشن نہیں کریں گے, بچہ نہیں سمجھ سکتا. یہ بات کا مخرج میں نے اس لیے زیادہ تفصیل سے بتایا, اکثر جگہوں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کو اس کی مخرج سے پڑھا جائے. ٹھیک ساؤنڈ ہے پر اس کا خیال رکھیں. نیکسٹ. اور اسی طرح یہ آخر میں حلق سے ادا ہونے والی 6 آوازیں ہیں. 2 کا گروپ ہے, اس میں حمزہ ہا ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں, عین ہا سینٹر سے, اور غین ہا اوپر سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. ہم جو ہے وہ عموماً جو ملتی جلتی آوازیں ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی ایگزامپلز دی تھیں, عین کی جگہ حمزہ پڑھے ہوتے ہیں اور حمزہ کی جگہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے. بلکہ بعض لوگ حمزہ کو بھی واضح نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم حمزہ اور عین کو فرق کرواتے ہیں, یعنی بار بار کمپیریزن کے ذریعے فرق کرواتے ہیں. آ 2 ساؤنڈز کا کمپیریزن. اسی طرح ہا اور ہا میں کمپیریزن کرواتے ہیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے ساری ایکٹیویٹی کا اور ڈیمانسٹریشن کا کہ بچہ اس کنفیوژن سے ناظرہ پڑھتے وقت نکل جائے. الحمد کو الحمد نہ پڑھ رہا, کہ ون ہر کو ون ہر نہ پڑھ رہا, قل کو کل نہ پڑھ رہا, صاد کی جگہ سین نہ پڑھ رہا, صلات کو صلات نہ پڑھ رہا, ٹھیک ہے, صراط کو صراط نہ پڑھ رہا ہو. 2 ایک روایت میں صراط بھی پڑھا گیا سین سے, لیکن وہ ایک ڈیٹیل یعنی ڈسکشن ہے, ایڈوانس لیول ہے. لیکن ہم جس روایت میں پڑھتے ہیں صاد سے صراط پڑھا جاتا ہے, تو اس کو بچہ تا کی جگہ تا نہ پڑھے, صراطا نہ پڑھے. ٹھیک, تو لائک دیٹ. یہ تو تھوڑا سا ڈیمانسٹریشن تھا, انشاءاللہ ٹریننگ میں ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں جائیں. نیکسٹ. جی بہت شکریہ. اچھا اس وقت آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے, اب ظاہر ہے یہ بچہ جب تمام لیٹرز کے مخارج سیکھ لیتا ہے اور لیٹرز کی ساؤنڈز دراصل وہ زبر کے ساتھ ابھی اس نے ایک ساؤنڈ سیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ ایک ساؤنڈ سیکھ کر یہ لیٹرز کے مخارج سیکھ لیتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے نکلتی ہے, اور اس کو ہم ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سے یہ اس کے سامنے ماڈلنگ کرتے ہیں. اور جب وہ سیکھ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو یہ ایکٹیویٹی کرواتے ہیں جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لیٹر پوری شکل میں بھی ہیں اور مختصر شکل میں بھی ہیں, رینڈم ترتیب کے اندر ہیں, تاکہ اس کی پریکٹس ہو سکے. یہ جسٹ این آئیڈیا ورکشاپ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ خود سے اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہوں گے, یہ ارینجمنٹ آپ خود سے کر رہے ہوں گے, تو بچے کو کانسیپٹ بلڈنگ کی طرف ہم لے کے آ رہے ہوں گے. تو نیکسٹ اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو جو ایک اور بڑا ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو ابھی عتیق صاحب نے آپ کے سامنے رکھا, کہ جب ہم ریڈنگ کی بات کرتے ہیں اور ریڈنگ کے اندر جو ہم اسٹرگلنگ کرتے ہیں وہ دراصل اس کانسیپٹ کی وجہ سے, اس کانسیپٹ پر دسترس نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ اسٹرگلنگ کرتے ہیں. ہم 2 لیٹرز جیسے آپ کے سامنے ابھی انہوں نے بات کی کہ سین اور صاد کی آواز میں فرق نہیں کر پا رہے ہوتے, کہاں سیٹی لانی ہے کہاں سیٹی نہیں لانی, کہاں حرف کو موٹا پڑھنا ہے کہاں کس کو باریک پڑھنا ہے. وہ جب ہم بچے کے سامنے یہ کانسیپٹ کمپیریزن کر کے نہیں بتاتے تو وہ مسٹیک کرتا ہے, وہ صحیح ریڈنگ کی طرف نہیں آ سکتا. تو اس سلیبس کے اندر آپ کو جو ایک اور چیز نظر آئے گی انوویٹو, وہ یہ نظر آئے گی کہ بار بار بچے سے یہ ایکٹیویٹیز کروائی گئی ہیں کہ وہ ایک جیسے لیٹر, ایک جیسی ملتی جلتی آوازیں ان کو ہم کہتے ہیں, ایک جیسی آواز نہیں ہے بلکہ ملتی جلتی آواز ہے, سیم ساؤنڈ نہیں ہے.
بٹ قریب ہے، تو اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا ہے اور بچہ کلیئرلی اس کے سامنے ڈفرینشیٹ کر رہا ہو کہ اچھا یہ فلان لیٹر اور اس کی یہ آواز ہے، یہ باریک ہے، یہ موٹی ہے، یہاں سختی ہے، یہاں نرمی ہے، یہاں سیٹی ہے، یہاں سیٹی نہیں ہے. تو اس طرح سے تاکہ اس کے لیے جب یہ پریکٹس کرنے کے بعد جب ہم بچے کو شفٹ کرتے ہیں اگلے نیکسٹ پیج کے اوپر، تو نیکسٹ کیجیے گا، تو پھر ہم یہ بھی اسی طرح سے کمپیریزن ہے کہ ملتی جلتی آوازوں میں اس نے فرق کر دو لیٹرز کا گروپ بناتے ہیں، تین لیٹرز کی گروپنگ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر کے بچے کی یہ کانسیپٹ اس کی اسکل ڈیولپ کرتے ہیں کہ تو وہ ڈفرینشیٹ کر سکے ایک جیسی آوازوں کے اندر. اس کے بعد ہم آگے پہنچتے ہیں اور آپ کے سامنے اس وقت جو پیج ڈسپلے ہو رہا ہے آپ کو اسکرین پر آ رہا ہوگا، اور یہ آپ کو اگر میں کہوں کہ اچھا یہ کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. ان کے ساتھ کچھ آپ کو نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ نمبر دراصل بچے کے لیے ایک سینس آف اچیومنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اچھا میں نے ایک لفظ اگر پڑھا ہے تو دراصل یہ ایک لفظ نہیں پڑھا، یہ 72 ورڈز دراصل میں نے پڑھے، اس لیے کہ یہ قرآن میں 72 ٹائمز یہ لیٹر قرآن کے اندر آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ اس کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہم دیتے ہیں کہ آپ نے دراصل آج ایک لفظ نہیں سیکھا بلکہ آپ نے 72 ورڈ سیکھے ہیں دراصل. تو اس طرح سے اس کی ایک سینس آف اچیومنٹ ہم اس کو دیتے ہیں. اب اگر یہاں میں اگر آپ سے ہم یہ ڈسکشن کریں اور یہ کوشچن کریں ٹریننگ سیشنز کے اندر، آپ اس سے گزریں گے اس سارے پروسیس سے کہ ہم اگر اس پیج کے اوپر غور کریں تو ہمیں کیا لگ رہا ہے. ہم اس کو اگر ہم بہت آبزرو کریں اور اس میں سے اگر اخذ کرنا چاہیں تو ہمیں کیا لگ رہا ہے. تو آپ کا جواب شاید یہ آئے گا کہ اچھا یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے قرآن کے الفاظ ہیں. آپ یہ کہیں کہ اچھا اتنے الفاظ دیے ہوئے ہیں، اٹس اوکے اتنے ورڈز دیے ہوئے ہیں. اور جو چیز اس کے اندر اصل میں جو اخذ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو صرف زبر کے ساتھ ہیں. یعنی ابھی چونکہ ہم نے ایک آواز بچے کو پڑھائی ہے تو آواز ذرا ایک ہی بچے کو ہم نے تمام لیٹرز کے ساتھ ہم نے زبر کی آواز بچے کو سکھائی ہے، تو لہٰذا یہ جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن کے الفاظ ہیں بٹ لیکن ہیں صرف زبر کے ساتھ. نیکسٹ کوشچن ہے کہ یہ والے جو الفاظ ہیں وہ ہمیں بچے کو پڑھانے چاہیے بینگ اے ٹیچر یا بچے کو خود سے پڑھنے چاہیے. اب یہ کامنٹس کے اندر آپ لوگ اس کے اوپر مجھے آنسر کریں ہمیں کہ اگر یہ جو الفاظ ہیں پیچھے ہم نے بچے کو تمام لیٹرز زبر کے ساتھ ساؤنڈ سکھائی ہے، اسے اس کی پریکٹس کروائی ہے، اس کو ہم نے ایک جیسی آوازوں میں فرق کرنا سکھا دیا ہے. اب یہ الفاظ بچے کو خود پڑھنے چاہیے یا ہمیں پڑھانا چاہیے. تو ہم نیچے عتیق صاحب بھی ٹریننگ کرواتے ہیں اور نیچے سینکڑوں ہزاروں ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملا ہے، اور ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ لوگ ہمیں فیڈ بیک ٹیچرز یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ورڈ الفاظ بچے کو خود سے پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ وہ تو کانسیپٹ سیکھ چکا ہوا ہے، اب اس کے لیے یہ ورڈ پڑھنا کوئی چیلنج نہیں ہے، وہ خود پڑھے گا. یہ تو ہم بھی اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یس یہ اگر ہم نے پیچھے کانسیپٹ دے دیا اب یہ الفاظ بچے کو خود سے پڑھنے چاہیے. بلکہ نہ صرف یہی الفاظ نہیں بلکہ اس کانسیپٹ کے اوپر یعنی زبر والے 3 لیٹرز 4 لیٹرز قرآن سے کوئی بھی الفاظ آپ نکال کر اس کو دے دیں وہ خود سے پڑھے گا. شرط یہ ہے کہ وہ صرف زبر والے الفاظ ہونے چاہیے، جو کہ اسکوپ ابھی ہمارا صرف زبر تھا. اور اس کے بعد ہم یہ سلائڈ سامنے رکھیے گا. اس کے اندر جب ہم اس کو پڑھنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ کے سامنے اس کو پڑھنے کا میکینزم یہاں پر دکھایا گیا ہوا کہ دراصل آپ نے فونیٹیکلی ساؤنڈز کو بلینڈ کیسے کروانا ہے. تو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس لیٹر کو بریک کیا گیا ہوا ہے کہ جتنے نمبر آف لیٹرز ہیں اور ان کی انڈیویجول ساؤنڈز پہلے بتائی گئی ہوئی ہیں کہ ظاہر وہ ساؤنڈز پیچھے سیکھ چکا، لا وہ سیکھ چکا ہوا ہے، کا وہ سیکھ چکا ہوا ہے. تو ظاہر ہم جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو وہ دراصل جس لیٹر کی ساؤنڈ ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں گے بچہ وہ بولے گا، تو آپ وائل ڈوئنگ دس دراصل اس کو آپ ریڈنگ پر لا رہے ہوں گے اور وہ انہی ساؤنڈز کو بلینڈ کرتے کرتے یہ لیٹر جو ہے وہ یہ الفاظ خود سے پڑھنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہے دراصل پہلے لیٹر کی ساؤنڈ بچے سے اس سے بلوانا کہ وہ لیٹر کی ساؤنڈ ریکگنائز کرے کہ یہ کون سا لیٹر ہے، پھر اس کی وہ ساؤنڈ ریکگنائز کرے کہ یہ کون سی ساؤنڈ ہے، پھر ان ساؤنڈز کو وہ بلینڈ کر کے وہ ورڈز پڑھ لیتا ہے. تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ریڈنگ میتھڈ ہے کہ آپ اس کو ہجے کرنے کی ضرورت اس کو نہیں پڑتی، اس کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا مجھے ٹیچر نے کیا پڑھایا تھا. کیونکہ یہ ٹریڈیشنل ہمارا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میمورائزیشن میتھڈ، کہ ہم بچے کے سامنے کوئی لفظ ریڈ کرتے ہیں اور بار بار ریڈنگ کرتے ہیں، پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ اچھا وہ غور سے سنو، وہ سنتا ہے، سن کر وہ اپنے دماغ میں اس کو اسٹور کر لیتا ہے اور جب ہم دوبارہ پوچھتے ہیں تو وہ ریکال کر کے ہمیں سنا دیتا ہے. دس از کالڈ میمورائزیشن میتھڈ. جو ہم میمورائزیشن میتھڈ کے بجائے کانسیپٹ بلڈنگ پر ہیں کہ بچے رادر دین گوئنگ ٹو ڈیولپ میمورائزیشن آپ کانسیپٹ بلڈنگ کریں. تو یہ کانسیپٹ بلڈنگ ہے دراصل ہم نے صرف ایک ساؤنڈ بچے کو سکھائی ہے اور ہم بچے سے اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں
کہ آپ اس طرح کے بہت سارے الفاظ بورڈ کے اوپر خود سے لکھیں, انہیں وہ زبر والے چاہیے اور بچے آپ کے سامنے وہ سارے ورڈز پڑھیں گے. اور ہمارے سامنے مجھے یاد ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جب یہ کمیٹی بنائی اور وہ کمیٹی مختلف ماہرین پر مشتمل تھے, جس میں علماء بھی تھے, جس میں قرا حضرات بھی موجود تھے, ٹیچرز تھے, وہ مختلف سکولز میں گئے تھے. فیصل مسجد کے جو امام ہیں قاری ضیاء الرحمان خالد صاحب اور ڈاکٹر عبدالرشید تھانوی صاحب, غلام محمد سیالوی صاحب, یعنی بہت بڑے بڑے نام. پاکستان کے پروف ریڈرز کے استاد ہیں ڈاکٹر عبدالرشید تھانوی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت بڑے قاری ہیں. تو اس لیول کے لوگ اس گروپ میں موجود تھے. تو جیسے ان اساتذہ کا تعارف انہوں نے آپ کو کروایا, وہ اسکول میں گئے اور ہم نے ان کو کہا, جیسے آپ کے سامنے بھی ہم بات کر رہے ہیں, کہ یہ بچوں نے یہ کانسیپٹ سیکھا ہوا ہے, یہ مارکر ہے, یہ بورڈ ہے, آپ بورڈ کے اوپر الفاظ لکھیں, کتاب کو بند کر دیں, کتاب ہم نے نہیں کھولنی. ہمارا چونکہ ٹیچنگ میتھڈولوجی بک بیسڈ نہیں ہے, کانسیپٹ بیسڈ ہے, تو لہٰذا آپ خود سے کوئی الفاظ لکھیں بورڈ کے اوپر, تو یہ بچے آپ کو وہ الفاظ پڑھ کر بتائیں گے. اور الحمدللہ وہ جو الفاظ بورڈ پر لکھ رہے تھے, بچے خود سے وہ الفاظ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ ایک تحریری ریٹن رپورٹ NCC کو سبمٹ کرائی تھی کہ یہ وہ طریقہ کار ہے, یہ وہ سلیبس ہے. دراصل نہ صرف پرائیویٹ اسکولس کے اندر نہیں, اکراس دا بورڈ پبلک اسکولس کے اندر, گورنمنٹ اسکولس کے اندر اس کو نافذ ہونا چاہیے, اس کو جانا چاہیے. دیٹ واز دا بگننگ کہ جو NCC کے اندر شروع ہوئی تھی آج سے 2018 کے اندر, 19 کے اندر, آئی تھنک 19 کے اندر. تو یہ 1.5 سال 2 سال کے سفر کے بعد بالآخر اس کو یہ کامیابی ملی کہ یہ NCC نے اس کو ریکمینڈ کیا کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ جانا چاہیے گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولس کے اندر. تو یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کانسیپٹ بیسڈ ٹیچنگ ہم نے کرنی ہے. نیکسٹ, اب اس کے بعد ابھی ہم جو بات کر رہے تھے ایک ساؤنڈ کی ہم نے بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ 3 ساؤنڈز ہیں, اب ایک دوسری ساؤنڈ ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو رہا ہوگا, اچھا انہوں نے کہا تھا کہ زبر کی کیپ پہنانی ہے, تو زیر پر کیا بات ہو رہی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو عتیق صاحب نے آپ کے سامنے کہا نا کہ یہ جو ارلی لیول کے اوپر جو ٹیچرز ہیں, ایک چھوٹی کلاسز کو جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں یا پڑھاتی ہیں, وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ وہاں آپ کو بچہ بننا پڑتا ہے, بچے کے لیول پر اترنا پڑتا ہے, بچے کے لینگویج میں آپ کو بات کرنی پڑتی ہے, اور تب جا کر وہ بچے سیکھتے ہیں. پھر وہ انٹرسٹنگ, اگر ہم بچے کے لیول پر نہیں جائیں گے تو ہم بچے کے اور اپنے بیچ میں ایک بیریئر کریٹ کرتے ہیں, لرننگ بیریئر کریٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بچہ ہم سے وہ سیکھ نہیں پا رہا ہوتا, اور وہ رٹا لگانے کے پریشر میں آ کر پھر وہ میمورائز کرتا ہے, جس کی وجہ سے ایک دن آتا ہے کہ وہ پھر اسے ڈسارٹ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کے لیول پر آپ کو اترنا پڑتا ہے. ہم نے کہا کہ حرکت کا لفظ استعمال نہیں کرنا. ہم زبر کی کیپ ہم نے پہنائی, ہم نے کہا ہاں زبر کی کیپ جو ہی کسی لیٹر نے پہن لی تو بس وہ بولنا شروع ہو جائے گا, اور اس کی آواز ہم سکھا دیتے ہیں اور اس کا مخرج ہم سکھا دیتے ہیں. اور کر کیا رہے ہیں, دراصل ہم وہ آواز سکھا رہے ہیں, وہ مخرج سکھا رہے ہیں. تو تجوید کی لینگویج میں اگر ہم کہوں تو آؤٹ کم کیا تھا, آؤٹ کم کیا حرکت بتانا تھا؟ نہیں, آؤٹ کم تھا اس کی مطلوب درست آواز پیدا کرنا مطلوب تھا. وہ حرکت بتا کر کریں یا حرکت نہ بتا کر کریں, آؤٹ کم یہ تھا کہ بچہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ زبر کی آواز ادا کرے. تو وہ اگر آؤٹ کم ہم نے جنریٹ کر لیا تو سو کہ ہم نے تجوید کا جو حاصل تھا وہ ہم نے حاصل کر لیا. اب ہم زیر پر آئے تو زیر پر ہم نے کہا اچھا سٹوری اسی طرح سے چل رہی ہے. ہم نے بچے کو کہا اچھا اب اس نے کیپ نہ اتار لی ہے, کیپ اتار کر اس نے ہاتھ میں رکھ لی ہے, نیچے رکھ لی ہے اس نے, چونکہ زیر کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے. تو ہم نے کہا نہیں, اس نے کیپ اتار لی ہے اور ہاتھ میں رکھ لیا, اب اس کی آواز تبدیل ہو گئی, آواز اس کی بدل گئی ہے. اب ٹیچر نے ظاہر یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا, اچھا اس کی آواز بدل گئی ہے, اچھا اب کون سی آواز ہوگی, اب اس کی ایک دوسری آواز ہے. وہ کیسی ہے؟ می می می. اب ایک دوسری بی بی, اب ایک دوسری آواز ٹیچر بچے کے سامنے بول رہی ہے. اب بچے کو کانسیپٹ فوراً چلا گیا, اچھا جب اس نے کیپ پہنی ہے تو یہ آواز ہے, کیپ اس نے جب نیچے ہاتھ میں رکھ لی ہے تو یہ آواز ہے. تو لہٰذا اس کے سامنے فوراً آواز کا ایک دم سے اس نے ساری آواز سیکھ لی, کوئی معاملہ نہیں ہوا. کوئی ایک فوراً اگر آپ ایک ہی دن کے اندر تمام لیٹرز کی آواز بچہ سیکھ لیتا ہے کہ اچھا یہ آواز ہے اس کی. نیکسٹ, جیسے یہ آپ ہمارے سامنے اب یہ بچے سے ہم پریکٹس کرواتے ہیں. اگین ایک اور کانسیپٹ جو چل رہا ہوتا ہے, کانسیپٹ بلڈنگ میں کیا آ رہا ہے کہ بچے نے یہ 2 آوازیں سیکھ لی ہیں, تو اس کے سامنے جب جا رہا ہے, اچھا کیپ ہے تو ما, نیچے ہے می, ما می, ما می, با بی. اب اس کے لیے یہ پریکٹس کرنا, یہ بول رہا ہوں, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ دیکھ رہا ہے, جو اس کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ اس کو بول رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم بچے کو انٹرسٹنگ انداز کے اس کے لیول پر جا کر اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے کو جو کلاس 1 کا بچہ ہے. آگے چلیے گا نیکسٹ. اب اسی طرح سے اس کی بھی وہی پوائم ہے جو آپ کے سامنے عتیق صاحب نے ڈیمونسٹریٹ کی ہے. اب اس کے اندر اسی طرح سے پھر وہ آوازیں, پھر وہ ایکشنز کے ساتھ بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے. اس پوائم کا ایک سیکنڈ فیچر یہ بھی ہے کہ یہ مخارج کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے. اب اس میں ساؤنڈ آپ کوئی بھی اپلائی کرتے ہیں,
زبر کی جگہ زیر لگا دیں، زیر کی جگہ پیش لگا دیں، کھڑی زبر لگا دیں، کھڑی زیر الٹا پیش، اسی طرح تنوین کر دیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اس ایک پوائم کے ذریعے بچہ 28 آوازیں 1 منٹ میں ریپیٹ کر سکتا ہے. ما میمون ما میمون، اینسی میں من من من. اسی طرح یعنی جو آواز آپ عربی میں سکھانا چاہتے ہیں مخارج بچے کے کلیئر کر دیں، اور وہ آواز اس پوئم کے ذریعے آپ اور مخارج کے ساتھ 1 منٹ میں اس پوری پوئم ریپیٹ کی جا سکتی ہے. جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ سوال پیدا ہو رہا، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 آوازیں، تو ابھی عتیق صاحب نے بھی کہا کہ یہی 3 آوازیں، انہی 3 ہی آوازوں کو ہم مدہ کی شکل میں جاتے ہیں، کھڑی حرکات کی شکل میں جاتے ہیں تو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. آواز یہی ہوتی ہے، اس کو کھینچتے ہیں. ہم تنوین کی شکل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر نون ناک میں لے جاتے ہیں، غنہ نہیں کرتے، اور وہاں پر نون ساکن کی آواز کو ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں. غنہ میں جب ہم کہتے ہیں تو ہم گنگناتے ہیں، ناک میں آواز میں ٹھہراتے ہیں. آواز یہی ہوتی ہے، بنیادی طور پر یہی 3 آوازیں ہیں جن کو ہم مختلف فنکشنز کے ساتھ آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. آگے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آگے نیکسٹ یہ اسی طرح سے زیر کے ساتھ ہے، پھر نیکسٹ، پھر وہ اسی طرح سے ہم زیر کے ساتھ وہ ساری پریکٹس بچوں کو کروائی جائے گی، پھر نیکسٹ کیجیے گا، اور نیکسٹ، پھر نیکسٹ. اب یہاں پر یہ الفاظ ہیں، اب ان الفاظ کو اسی طرح سے اگر ہم غور کریں تو یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اچھا قرآن کے الفاظ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ کو زبر بھی نظر آ رہی ہے اور زیر بھی نظر آ رہی ہے. اب زبر چونکہ بچے نے پڑھ لی ہے، زیر بھی ابھی پڑھ لی ہے. اگین سیم کوسچن کہ یہ سارے الفاظ بچے کے لیے پڑھنا کوئی ٹارگٹ ہے ہی نہیں، کوئی چیلنج ہے ہی نہیں، وہ خود سے ہی الفاظ پڑھے گا. ہاں ٹیچر کی سپورٹ رہے گی، ٹیچر اس کے اندر وہ جو نکھار پیدا کرنے والا کام ٹیچر کے پاس ہوگا، جس کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے، اس کی ساؤنڈز کے اندر ایکوریسی لے کے آنی ہے. اگر کسی جگہ بچہ مکس کر رہا ہے مختلف ساؤنڈز کو تو اس کو دراصل ڈیفرینشیٹ کروانا ہے. کانسیپٹ بچہ خود اپلائی کر رہا ہوگا. جو اصل ہمارا چیلنج ہے کہ اس نے خود کانسیپٹ اپلائی کرنا ہے، اس کے ٹیچر نے گائیڈ کرنا ہے کہ اس کو میں ڈیفرینشیٹ، اگر کسی جگہ مسٹیک ہو رہی ہے تو اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے. نیکسٹ. اب تیسری آواز ہے پیش. اگین سٹوری، کیا بچے نے سینیریو، ٹیچر نے سینیریو ڈیولپ کرنا ہے بچوں کے سامنے کہ اچھا اب کیا سینیریو ہوگا. سٹوری چل رہی تھی کہ اس نے کیپ پہنی، ایک آواز تھی، اس نے کیپ نیچے رکھی، ایک دوسری آواز تھی. تب ایک اور تیسری بات ہے کہ اچھا اس نے کیپ جو ہے نا وہ اوپر رکھ لی ہے لیکن ٹیڑھی کر کے اس نے پہن لی ہے. اب ہم نے جو کہ پیش ہے اس کی ذرا شکل اور طرح کی ہے تو اس کیپ کو ہم ٹیڑھی کروا دیں گے. اچھا اب اس نے کیپ جو ہے نا ٹیڑھی کر کے پہن لی ہے تو ٹیڑھی کر لی ہے، اب اس کی آواز تبدیل ہو جائے گی چونکہ وہ تو سیدھی تو نہیں ہے، اب اس نے کیپ ٹیڑھی کر کے پہن لی ہے، لہٰذا ایک تیسری آواز آ جائے گی. تو ایک تیسری آواز بچے کے سامنے ہم نے رکھ لی. اچھا یہ مو بو مو بو. اب ٹیچر نے جو ہی یہ سٹوری ریلیٹ کر کے آواز وہاں پر انٹروڈیوس کروا دی اور بچے سارے بولنا شروع ہو جائے. اب بچے کے سامنے تینوں آوازوں کا جو ایکس ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ کیپ ہوگی تو یہ آواز آئے گی، کیپ نیچے ہوگی تو یہ آواز ہوگی، کیپ ٹیڑھی کر کے اوپر ہوگی تو یہ آواز ہوگی، ما می مو. اور جو ابھی ہم نے آپ کو ایک پوئم پیچھے سنائی تھی وہ پوئم کیونکہ ساتھ ساتھ بچہ سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس دیکھتے ہوئے دراصل وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، یہی ما می مو ساؤنڈ سیکھ رہا ہوتا ہے، تینوں سارے لیٹرز کی تینوں آوازیں سیکھ رہا ہوتا ہے. اگین اسی طرح سے یہ پیش کے ساتھ بھی پوئم ویڈیو میں موجود ہے، اس کے ایکشنز کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. پھر آگے کیجیے گا نیکسٹ. اب اسی طرح سے پیش کے ساتھ آواز کی مشق ہے تمام لیٹرز کی، یہ مشق پھر کمپیریزن کے ساتھ آئے گی. آگے چلیے گا نیکسٹ. اسی طرح سے کمپیریزن جس طرح ہم نے زیر کے ساتھ کیا تھا. نیکسٹ. پھر یہ الفاظ ہیں جس کے اندر بھی تینوں حرکات شامل ہیں، یہاں پر زبر بھی شامل ہے، زیر بھی شامل ہے، پیش بھی شامل ہے. اب آپ یہاں پر غور کر رہے ہوں گے کہ یہاں کوئی اور چیز ابھی نہیں آ رہی. جو تجوید جاننے والے لوگ ہیں یہاں جزم نہیں آ رہی، یہاں شد نہیں آ رہی، یہاں کھڑی حرکات نہیں آ رہی، یہاں غنہ نہیں آ رہا، مدہ نہیں آ رہا. یہاں پر یہاں سیکوینس کے ساتھ یہ کام سارا چل رہا ہے. ایزی ٹو ڈیفیکلٹ کی اپروچ جو ہم سائیکالوجی کی میں کہتے ہیں کہ آسان سے مشکل کی طرف جانا ہے. بچہ قرآن کے الفاظ سیکھ رہا ہے لیکن اتنی دلچسپ اور اتنی آسانی سے سیکھ رہا ہے کہ وہ خود سے یہ کام کرنا شروع ہو گیا، خود سے یہ الفاظ پڑھ رہا ہے اور اس کے لیے چونکہ مشکل کوئی نہیں آ رہی. تو یہاں پر تینوں حرکات ہیں، تینوں آوازیں بچہ خود سے آئیڈینٹیفائی کرے گا، خود سے وہ آوازیں بولے گا. ٹیچر کا کام ہے، فیسیلیٹیٹر کا کام ہے، ٹیچر نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس کے اندر اگر کسی جگہ بچہ آواز صحیح نہیں پڑھ رہا تو اس کی آواز کو درست کرنا ہے، اس کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے، اس کے اندر ایکوریسی لے کے آنا ہے. کانسیپٹ بچہ خود اپلائی کر رہا ہوگا یہاں پر. نیکسٹ. اب اس کے بعد یہ تھا بنیادی طور پر اب تک ہم نے چیزیں سیکھی کہ 3 بیسک ساؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے، یعنی جو عربی زبان کے اندر جو فونکس ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. یعنی اب تک ہم نے جتنی سیکھی یہ عربک لینگویج کی فونکس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے. اب اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اردو کی فونکس، انگلش کی فونکس اور عربی کس زبان کی فونکس سب سے آسان ہے تو آئی تھنک لوگ اپنے کامنٹس میں بتائیں کہ یہ فونکس ابھی تک ہم نے 3 چیزیں بہت ہی شارٹ
ٹائم کے اندر ہم نے یہ سیکھی ہیں. اب ورکشاپ کے اندر آپ لوگ کریں گے تو اور ڈیٹیل انداز سے کریں گے آپ لوگ, تو یو کین سی کہ آپ لوگ اس سے بھی ایگری کریں گے کہ دراصل یہ عربی زبان کی فونکس ہے, یہ تو بہت آسان ہے, اس لیے کہ کسی لیٹر کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. زبر موجود ہے تو زبر کی آواز ہوگی, زیر موجود ہے تو زیر کی آواز ہوگی, پیش موجود ہے تو پیش کی آواز موجود ہے. وہ آواز کیا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے, اس کا مخرج کیا ہے ہمارے سامنے موجود ہے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر, کوئی ڈبل ساؤنڈ نہیں ہے کہ جیسے سی لیٹر کی انگلش کی ہم ایگزامپل دے رہے ہیں کہ کبھی ہم کھیٹ بولتے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ دوسرا ساؤنڈ اس کا بولتے ہیں سر بولتے ہیں, وسلنگ ساؤنڈ لے کے آ رہے ہوتے ہیں ایک ہی لیٹر سے. تو ظاہر بچے کے سامنے لیٹر کی شیپ وہی ہے, کبھی آپ وسلنگ ساؤنڈ لے کے آ رہے ہیں, کبھی آپ دوسری طرف جا رہے ہیں, تو یہ بچہ پھر بھی سیکھتا ہے. لیکن یہاں پر تو چیزیں بہت آسان ہیں, بہت کلیئر ہیں, بہت آسانی کے ساتھ بچے کے سامنے چیزیں. تو عربی زبان کی فونکس از ویری 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 ایزی. تو آپ لوگ اس میں بالکل اطمینان رکھیں, جب آپ ورک شاپ سے گزریں گے تو آپ میں سے جو لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہوں گے وہ اس کی فونکس بہت آسانی سے سیکھ لیں گے. اب نیکسٹ ہم تجوید کے جو باقی کانسیپٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہم اوور ویو ان کا ہم لیں گے کہ ان کو ہم کیسے کرائیں. جو ہمارے پاس ٹائم چونکہ کام ہو رہا ہے, جسٹ اس کا اوور ویو لیں گے. تو نیکسٹ کیجیے آگے. جیسے مثلاً ہم نے کہا کہ ہم چیزیں جتنی بھی کروائیں گے وہ کنکریٹ ٹو ابسٹریکٹ کی طرف جائیں گے, کہ ابسٹریکٹ چیز نہیں کریں گے. فار ایگزامپل ہم بچے کو کہیں کہ جذب ایک چیز ہوتی ہے, ایک علامت ہوتی ہے. اب بچہ سمجھے گا کہ اچھا یہ جذب کیا ہوتا ہے, اس کے مائنڈ میں اس کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا, اچھا جذب یہ ہوتا ہوگا, جذب اچھا ہوتا ہوگا. ہم نے کہا نہیں, ہم ایک سٹوری بناتے ہیں. نیکسٹ ایک سٹوری بنائی کہ جذب کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے. دراصل وہ سکون کی علامت ہے, ایک سمبل ہے, اور اس بیس کے اوپر ایک سٹوری بنی ہوئی ہے کہ 2 لیٹرز تھے, وہ سیر کرنے کے لیے گئے, ان میں سے ایک گر گیا, وہ زخمی ہو گیا, دوسرا آیا, اس نے اس کی مدد کی, اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو یہ جو ساتھ ملانے کا کانسیپٹ ہے دراصل یہ جذب کا کانسیپٹ ہے, اور ایک سٹوری کے ذریعے سے دراصل آپ نے جذب کو انٹروڈیوس کروایا. وہ گرا, اس کی کیپ ٹیڑھی ہو گئی, کیپ ٹیڑھی ہو کر جو شکل بنی وہ جذب کی شکل تھی. تو جذب کی شکل بجائے ابسٹریکٹ انداز سے انٹروڈیوس کروانے کے آپ نے کنکریٹ ایگزامپل کے تھرو سٹوری کے اندر کنکریٹ انداز سے بچے کے سامنے رکھ دیا. وہ کبھی بھی جذب کی شکل نہیں بولے گا, جذب کا کانسیپٹ نہیں بولے گا کہ جذب کا کانسیپٹ کیا ہے. تو نیکسٹ کیجیے گا. اس کے بعد اسی طرح سے نیکسٹ 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 اور نیکسٹ. اب تشدید ہے, اب اس کی بھی اسی طرح سے یہ بھی ایک سمبل ہے ایک. اب اس کو بھی انٹروڈیوس کرنے کے لیے, اس کو بھی کنکریٹ بنانے کے لیے ایک سٹوری ہے کہ وہی 2 لیٹر سیر کر رہے ہوتے ہیں, ایک تیسرا ان کے ساتھ اگر ملتا ہے تو وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اس کی آواز کے اندر سختی بھی ہوتی ہے, اور ایک جس کے اوپر شد ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ 2 بار وہ لیٹر پڑھا جاتا ہے. تو وہ اسٹوری کے اندر یہ موجود ہے. ورکشاپ کے اندر آپ سیکھیں گے کہ یہ سٹوری کیا ہے, اس کو ہم بچے کے سامنے کیسے ایکسپلین کریں گے, کیسے بچے کو انوالو کریں گے کہ وہ شد کی سمبل کو بھی ریکگنائز کر جائے اور اس کے کانسیپٹ کو بھی اپلائی کرنے کے قابل ہو جائے. نیکسٹ نیکسٹ. اسی طرح سے حروف مدہ ہم جن کو کہتے ہیں کہ وہ ان سے کیا مراد ہے. اب آگے چلے گا. نیکسٹ نیکسٹ. اب حروف مدہ ہم بچے کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ بچے کے سامنے اگین ایک سٹوری ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا 3 خاص لیٹرز ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں, وہ آواز کو کھینچ دیتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ خاص کنڈیشن میں جب آتے ہیں تو آواز کو کھینچ دیتے ہیں. اب یہ آسان انداز میں ہم بچے کے سامنے ایک سینیریو ڈیولپ کر رہے ہیں. اچھا یہ خاص کنڈیشن میں آتے ہیں اور یہ آواز کو کھینچ دیتے ہیں. کون سی آواز کو کھینچتے ہیں؟ وہی آواز جو پیچھے ہم نے پڑھ لی ہے, بچے کو سکھا دی ہے, زبر کی آواز. اب ہم کہتے ہیں اچھا چلیں دیکھتے ہیں, لیٹس سی کیسے کھینچتے ہیں. نیکسٹ کیجیے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ الف مدہ جس کو ہم کہتے ہیں, ہم نے کنڈیشن بچے کے سامنے رکھ لی. پہلے اوپر دونوں ایگزامپل سے آپ کو الیبوریٹ ہو رہا ہے کہ الف موجود ہے, لیکن اس سے پہلے کیا ہے, زبر کی آواز ہے, زبر والا حرف ہے. تو ہمیں کیا بچے کو بتانا ہے کہ زبر والے حرف کے بعد اگر الف آئے گا یا الف سے پہلے اگر زبر والا حرف آئے گا تو الف جو خاص لیٹر ہے وہ کیا کرے گا, زبر والی آواز کو کھینچ دے گا. تو ہم کیا پڑھیں گے, ہم اوپر والے جیسے دونوں لیٹرز ہیں یا الفاظ ہیں یا اس کو ٹکڑا ہے, اس کو ہم ماں نہیں پڑھ سکتے. یہ ماں تو پیچھے ہم نے بچے نے پڑھا تھا, لیکن الف خاص کنڈیشن میں آ گیا, اس نے آواز کو کھینچ دیا. تو نیچے ہم نے کمپیریزن میں بچے کو پڑھایا ہوا ہے ماں ماں. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ روٹین کی جو تجوید ہے, ہم بچے کو کیا کہتے ہیں, مقدار بتاتے ہیں. اچھا جی الف مدہ میں 1 الف 2 الف, ہم کبھی انگلی بند کر کے کھولتے ہیں, کبھی کہتے ہیں 2 الف کے برابر پڑھنا ہے. جو تجوید کے لوگ موجود ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں. یہاں کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سامنے ہمارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کبھی اس مقدار کو میئر کر پاتے ہیں کہ میں انگلی بند کر کے کیوں کھول رہا ہوں. کسی بچے کی انگلی پہلے کھل رہی ہے, کسی کی بعد میں کھل رہی ہے, وہ اس کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے, ریفلیکٹ نہیں کر پا رہے. ایک ابسٹریکٹ کانسیپٹ ان کے سامنے ہم کر رہے ہوتے ہیں.
اس کے بجائے آپ نے کیا کیا, اس کو آپ نے کنکریٹ بنا دیا. آپ نے کہا اچھا یہ جو پہلا ماں ہے تو یہ شارٹ ہے یا لانگ ہے؟ بچہ کیا کہ شارٹ ساؤنڈ ہے. ماں آگے والا کیا ہے؟ لانگ ساؤنڈ ہے. وائی اٹ از لانگ؟ کہ بیکاز الف آ رہا ہے, وہ اسپیشل لیٹر ہے, وہ آواز کو کھینچ دیتا ہے. خاص کنڈیشن میں آئے گا تو آواز کو کھینچ دے گا. تو آپ نے کمپیریزن بچوں کو بڑھا دی, اس کے لیے جو ہے وہ ریکگنائز کرنا بہت آسان ہو گیا. اسی طرح سے یا مطلب دوسرا جو لیٹر ہے اس کی کنڈیشن بچے کو بتائی اسی طرح سے کہ بھائی اس طرح سے جب آئے گا تو یہ آواز کو کھینچ دے گا. نیکسٹ اسی طرح سے واو مدہ ہے کہ اس کی بھی ایک خاص کنڈیشن ہے, یہ اس خاص کنڈیشن میں آئے گا تو آواز کو کھینچ دے گا. مو 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 مو. اب آپ نے چونکہ پریکٹس کروا رہے ہیں, کمپیریزن میں کروا رہے ہیں, تو بچہ خود سے اس کو ڈیفرینشیٹ کرے گا. نیکسٹ اس طرح سے جو حروف لین ہے کہ جس کو ہم مختصر پڑھتے ہیں اس کی کنڈیشنز ہیں, اور یہ بھی موجود ہیں. ہم اکثر ٹریننگ میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میتھمیٹکس ہے, بالکل سامنے موجود ہے, 2 + 2 4 کی طرح موجود ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اگر ہم کانسیپٹ بلڈنگ کی اپروچ استعمال کرتے ہوئے پڑھائیں گے تو بچہ خود سے یہ اس کو ریکگنائز کر کے اس کو اپلائی کر رہا ہوگا. نیکسٹ یہ ایک سلائیڈ ہے, جیسے آپ دونوں میں فرق کروا رہے ہیں, بچے سے کمپیریزن کروا رہے ہیں, تو وائل ڈوئنگ کمپیریزن دراصل بچہ کانسیپٹ اپلائی کر رہا ہوتا ہے. وہ ایزیلی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ رٹا نہیں لگا رہا ہوتا, میمورائز نہیں کر رہا ہوتا, کانسیپٹ اپلائی کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ کیجیے گا. اس طرح سے تنوین ہے, تنوین کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ہم اس کے اندر آواز وہی ہوتی ہے, اس کے اندر ہم جو ہے وہ نون ساکن کی آواز کو شامل کرتے ہیں. غنہ سے کیا مراد ہے, یہ نیزل ساؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں, کب کیا جاتا ہے, اس کے بھی مختلف فوائد ہیں. آگے چلے گا. تنوین جیسے ہم کہتے ہیں آواز وہی ہے, اس کے اندر صرف ہم کیا کرتے ہیں, نون ساکن کو شامل کرتے ہیں. یہ ٹریننگ کے اندر ہم آپ کو بہت ڈیٹیل سے سکھائیں گے. آگے چلیے گا اور چلیے گا. اور اب یہاں بھی دیکھیے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کمپیریزن سے بچوں کو سکھا رہے ہیں. بی بن, اب دیکھا نا اس نے زیر کے ساتھ پہلے یہ سیکھ لیا ہوا ہے, اب 2 زیر کے ساتھ ہم نے اسے کہا کہ یہ دراصل نیزل ساؤنڈ ہو جائے گی, تو آپ نے اس کی ادائی اس طرح سے کرنی. ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا, ماڈل کیا بچے کے سامنے, ساؤنڈ اس کے سامنے رکھی, اس نے دونوں کو کمپیئر کیا, اس نے بہت آسانی سے کمپیریزن سے جو ہے وہ سیکھ لیا. نیکسٹ اس طرح سے 2 پیش. پھر غنہ سے کیا مراد ہے کہ ناک سے آواز ادا کرنا, مینس کہ ناک میں آواز کو ٹھہرانا, گنگنانا جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ کانسیپٹ ہے. اب اس کے بھی قواعد ہیں. اب یہاں بھی اگین آپ کے اس پورے سلیبس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو اصطلاحات ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اب مثلا ہمارے پاس یہاں پر اصطلاحات ہیں, اظہار ہے, ادغام ہے, اقلاب ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کے لیول کی نہیں ہیں. جو کلاس 1 کا بچہ اتنی بڑی بڑی ٹرمینالوجیز اس کے لیے ابزارب کرنا وہ ممکن نہیں ہے. تو اس کے بدلے میں کیا ہے, کانسیپٹس ہیں کہ بھئی آپ غنہ کب کرتے ہیں, بچے کو یہ پتا چل جائے کہ بھئی ٹھیک ہے جب بھی نون اور میم پر شد ہوگی تو غنہ ہوگا. اب اس نے ان میں سے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد آئی ہوئی ہے. جہاں بھی آئی ہوگی مجھے کانسیپٹ کیا اپلائی کرنا ہے, مجھے آواز کو ناک میں لے کر جانا ہے, گنگنانا ہے بس. ان اب ظاہر اسے پتا ہے کہ میں نے انا نہیں پڑھنا, اس کو یہ آواز مجھے ناک میں لے کر جانی ہے. یہ کانسیپٹ ہے, اس کو کانسیپٹ ریکگنائز ہو گیا, اس نے اپلائی کر لیا, اس کے لیے یہ آسان ہو گیا کہ مجھے اس پر غنہ کر لیا. اب مطلوب کیا تھا, ان اصطلاحات کے بعد بھی مطلوب غنہ کرنا تھا یا غنہ نہیں کرنا تھا, تو لہٰذا ہم نے غنہ کروا لیا بچے سے, تو لہٰذا ہم نے مطلوب حاصل کر لیا. آگے چلے گا. نیکسٹ اور نیکسٹ یہ قواعد ہیں جو آپ ٹریننگ کے دوران میں سیکھیں گے, غنہ کے متعلقہ تھے. نیکسٹ اب آ جائے کلاس 2 میں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے یہ قرآن کا پارے کا ایک پیج ہے, اور اس پیج کے اگر ہم دائیں طرف دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ تجوید کے جو قواعد بچے نے پیچھے سیکھے ہوئے ہیں ان کا اعادہ دراصل کروایا جا رہا ہے کہ یاد رکھیں کہ ٹائٹل کی تحت چیزیں دی ہوئی ہیں. اور دوسری طرف نیچے نقطہ تدریس کے اندر آپ کو ساری ٹیچنگ میتھڈولوجی گائیڈنس دی ہوئی ہے کہ آپ بچے سے یہ کام کریں, یہ کام کریں, یہ کام کریں. نیکسٹ اگر ہم اس ٹیچنگ نیچے ٹیچر نوٹس کو اگر ہم دیکھیں تو واضح لکھا ہوا ہے, حروف مدہ کے متعلق بتائیے, صفحہ سے مثالیں دیجیے, قرآن آیات بلند آواز میں پڑھیے, ماڈلنگ کیجیے, مطلب یہ ہے. پھر بچوں سے بھی کروائیے. پھر اس طرح سے رنگین حروف کے متعلق تجوید کے قواعد بتائیے, تلفظ کی درست ادائیگی کے لیے مخارج کی شناخت کا عملی مظاہرہ کیجیے, جو ابھی ہم پیچھے کر چکے ہوئے ہیں. ملا کر پڑھے جانے والے الفاظ کی پڑھائی پر خصوصی توجہ دیجیے تاکہ فلوئنسی جو ہے وہ بن سکے. نیکسٹ اسی طرح سے اب یہ آپ اس کا جو دوسری سائڈ والا پیج ہے اس میں آپ سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں, ایکٹیویٹیز. اس میں کیا آ رہا ہے کہ حروف مدہ والے الفاظ تلاش کیجیے. اس صفحے میں سے بچے نے کیا کرنا ہے کہ حروف مدہ تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جہاں پر حروف مدہ آئے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے اس نے کیا کرنا ہے, مدہ کا کانسیپٹ ریکال کرنا ہے یا اپلائی کرنا ہے اور ان الفاظ کو انڈر لائن کرنا ہے. پھر درست ادائی کی مشق کے لیے کیا کریں, ایک دوسرے کو پیئرنگ کریں, بچوں کے پیئرز بنائیں, آپس میں دونوں بچے مل کر کریں. پھر بچوں کو سامنے لے کے آئیں, کلاس کے سامنے وہ پریزنٹیشن دے کر. وہ ہم ٹریننگ کے اندر ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا, تھنک پیئر اینڈ شیئر.
تو دراصل یہ وہ اس کام کو دراصل یہاں کلاس روم کے اندر لایا گیا ہوا ہے کہ بچے دراصل بچوں کو پڑھا رہے ہوں تاکہ وہ ماڈلنگ بچے کر رہے ہوں تاکہ اس سے بچوں کو کانفیڈنس بھی آئے گا, ان کی ریڈنگ اسکل بھی امپروو ہوں گی. نیچے ٹیچر نوٹس کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ پوری پراپر اسی طرح سے گائڈ کی ہوئی ہے. نیکسٹ کیجیے گا. اور نیکسٹ. اچھا یہاں پر یہ میں کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ کلاس 3 سے آنورڈ جو ہے ہوم ورک کا کانسیپٹ بھی بچے کے لیے رکھا گیا ہوا. یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اس لیے آپ کے سامنے اس کو میں ایلیبریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب بنی ہوئی ہے کلاس 3, 4, 5 کے اندر ٹریننگ کے اندر ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. یہ کتاب بنی ہے دراصل 15 سطری جو قرآن مجید کا نسخہ ہے, وہ سب جو الفاظ پڑھتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہیں اس کو بیس کر کے یہ کتاب میں بنائی گئی ہوئی ہے. مثال کے طور پر ایک صفحہ آپ کے سامنے اس وقت جو نظر آ رہا ہے یہ اس مصحف کا ایک پیج ہے. اس کے بعد جو آپ کو دوسری طرف مشق نظر آ رہی ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 سے لے کر 264 تک, یہ دراصل ان آیات کے چند ٹکڑے ہیں جو یہاں پر دیے گئے ہوئے ہیں. وہ کیوں دیے گئے ہوئے ہیں, یہ دراصل نیچے ہوم ورک کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں سے ہمیں ریلیٹ ہوگا کہ بچوں کو قرآن مجید میں سے سورہ بقرہ کی آیات 260 تا 264 گھر سے پڑھ کر آنے کی تاکید کیجیے. یہ بچوں نے ہوم ورک میں گھر سے پڑھ کر آنا ہے. اب کیا کیا گیا ہوا ہے, اس ہوم ورک والے پیج میں سے چند آیات کے ٹکڑے یہاں پر کلاس روم میں مشق کرنے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ بچے کا ہوم ورک آسان ہو جائے. ہوم ورک کو کلاس روم کے ساتھ بھی لنک کیا گیا ہوا ہے تاکہ بچے پر اسے نہ چھوڑ دیا جائے, تاکہ بچہ بھی دراصل اس سے کلاس روم کے اندر اس کو مشق کر رہا ہو. تو لہٰذا کیا ہوا کہ ایک پیج جو ہے وہ ہمارا کلاس ورک میں ہو رہا ہے, ایک پیج ہمارا ہوم ورک میں ہو رہا ہے. تب جا کر وہ شروع میں آپ کے سامنے جو ہم نے رکھے تھے کہ 10 پارے ہیں اور 12 پارے ہیں اسکیم آف اسٹڈی کے اندر جو دیے گئے ہوں, تب جا کر وہ کلاس روم کے اندر کمپلیٹ کرنے کے قابل ہوئے ہمارے. تو یہ اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ کلاس 5 کی سارے پروسیس کے اندر ہمارا جو کانسیپٹ بیس ٹیچنگ ہے وہ فوکس ہے کہ ہم ہر جگہ بچے سے کانسیپٹ اپلائی کروا رہے ہیں. while doing this بچے کو اس قابل کر رہے ہیں کہ وہ کلاس 5 جب سے پاس آؤٹ ہوگا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہوگا. تو آئی تھنک کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے. آئی ہوپ کہ اس اورینٹیشن سیشن سے آپ کو کم از کم اس سلیبس کے متعلق ایک ابتدائی تعارف ضرور حاصل ہوا ہوگا, اور ڈیٹیل سیشن انشاءاللہ ہم ٹریننگ سیشنز کے اندر کریں گے آپ کے ساتھ. جس طرح سے شروع میں آپ کو بتایا گیا ہوا تھا کہ 18 آورز کا باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ کورس ہوگا, اس کے اندر ہم ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا, خواتین کا جو اس سیشن کے اندر شریک ہے. Should I start? Okay, thank you very much, the tutors, the instructors, the trainers, Mr. Hamid from Character Education Foundation, Atiq Saab. اور یقین کیجئے کہ آپ کا تو پتہ نہیں معلومات میں اضافہ ہوا کہ نہیں, میری میں بہت زیادہ ہوا ہے. Secondly, very very simple, so natural. تو یہ جی this was an initiative by APSEC Secretariat. اور inshallah we'll continue with this from Monday onwards. There's going to be a training, but before that we'll try on Monday. When is the question answer session? On Monday, Miss Munazza Batul, she'll be conducting a question answer session. Then in the evening from 4 to 7 for a week we'll have this training. Thank you very much for being there, the RDs, the principals, the teachers, and I think it was a great learning experience. What I was reading through your comments, a lot of, I think it was extremely, one with effortless ease it was delivered, and it was extremely informative. I would like to thank the IT team here who made this possible. Jazakallah sir. So we'll be meeting again. Take care. Thank you very much.